बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान के तज्ज़ियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुरान मजीद का ये मुताला कुछ हफ्तों से बल्कि कुछ महीनों से जारी है, और जैसा कि आपके इल्म में है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम कुरान मजीद के जो मुख्तलिफ हिस्से उनकी जो सिलेक्शन है वो हम उनका मुताला करते हैं, ताकि हमारे जो तफसीर की तारीख़ है और कुरान के जो तज्ज़ियाती मुताले की तारीख़ है, इसमें जो मेन व्यू पॉइंट्स रहे हैं उनका हम आपस में तकाबली मुताला भी करें, उनकी अप्रोच को हम कंपेयर और कंट्रास्ट करें, ताकि हम खुद उन टेक्स्ट के को समझने के हवाले से ज़्यादा शार्प हो जाएं, और इसके साथ साथ हमारी जो कुरान मजीद से जो आगाही है वो इन डेप्थ होनी शुरू हो जाए। सो आज का जो कुरान का टेक्स्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए, वो असल में सूरह असर है। सूरह असर जो है वो कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से है। अक्सर लोगों को ये ज़ुबानी याद होती है, और इस सूरा के हवाले से अगरचे एक बहुत मुख्तसर सूरा है ये, लेकिन अभी जैसे हम तफसील से देखेंगे और जब हम तफसील से मुताला करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आएगी कि मुख्तसर होने के साथ साथ और मुख्तसर होने के बावजूद तावील का जो इख्तलाफ है और समझने का इख्तलाफ है, वो किस तरह से अगर आपकी अप्रोच फ़र्क हो तो वो आपको एक मुख्तलिफ नतीजे की तरफ ले जाता है। तो सूरह असर के हवाले से जो बुनियादी बात ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि इसमें जो मज़ामीन बयान हुए हैं और जिस पहलू से इन मज़ामीन को बयान किया गया है, उसके अंदर चूँकि बिल्कुल एक इब्तिदा में जो कस्मिया उसलूब है जिसको इस्तेमाल किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें इस कस्मिया उसलूब को समझना होगा कि ये कसम जो है, यानी जब कहा गया कि वल असर यानी ज़माने की कसम है, तो इससे मुराद क्या है, और फिर इसके साथ साथ क्या इसके अलावा भी कोई इसकी तावील है जो की गई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने अब स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम अपने इस मुताले का आगाज़ करें। इस मुताले के हवाले से जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हमारी जो बुनियादी मकसद होगा वो ये होगा कि हम जो दोनों अप्रोचेज़ हैं, जो कन्वेंशनल हमारी जो तफ़सीर रवाया की अप्रोच है, उसके हवाले से ये देखें कि उन्होंने इस पूरी की पूरी सूरा को किस तरह समझा, और उसके बाद जो फ़राई स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस सूरा को कैसे समझा। तो हम इस अब मुताले का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये मैं आपके सामने जो इस वक्त टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है कुरान मजीद का, उसका तर्जुमा ये मुफ्ती शफ़ी साहब की मारिफुल कुरान से है। इसका हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है असर की। मुकर्रर इंसान टोटे में है। ये टोटा जो है ये पुरानी उर्दू है, और मुकर्रर का जो वर्ड है ये पुरानी उर्दू है, यानी बेशक के मफ़हूम में आता है ये। और टोटे से मतलब है खसारा, यानी खुसरान जैसे आप कहते हैं, लॉस जैसे आप कहते हैं। तो ये कदीम इस्तेमाल है लफ्ज़ का, लेकिन बहरहाल ये इसी मफ़हूम में आता है कि मुकर्रर इंसान टोटे में है, मगर जो लोग यकीन लाए और किए भले काम और आपस में ताकीद करते रहे सच्चे दीन की, और आपस में ताकीद करते रहे तहम्मुल की। सो ये है तर्जुमा जो आप देखेंगे कि मुफ्ती शफी साहब के साथ ने किया है। इसके साथ हम एक अब दूसरा तर्जुमा भी देखते हैं, और ये तर्जुमा जो है उस्ताद जावेद अहमद गामिदी का है। ये फ़राई स्कॉलर्स का नुमाइंदा तर्जुमा आप कह सकते हैं। चुनाचे उन्होंने तर्जुमा ये किया है कि ज़माना गवाही देता है, ये इंसान खसारे में पड़ कर रहेंगे, हाँ, मगर वो नहीं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और हक पर साबित कदमी की नसीहत की। तो अगर आप दोनों तराजुम को ज़रा साथ साथ निकाल के पढ़ेंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा एक मरतबा दोबारा देख लीजिए, ताकि मैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का कंपैरिजन इसमें ज़्यादा होगा, तो आपको ये जो 3 मेजर इख्तलाफात हैं तर्जुमे के वो सामने नज़र आएंगे। 3 मेजर इख्तलाफात हैं। एक मरतबा दोबारा ज़रा मैं आपके सामने मुफ्ती साहब का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। उन्होंने तर्जुमा ये किया है कि कसम है असर की, ये पहला फ़र्क है। तो देखिए, जो फ़राई स्कॉलर्स में जो उस्ताद जावेद अहमद गामिदी ने तर्जुमा क्या किया है, ज़माना गवाही देता है, यानी उन्होंने तर्जुमा किया है कि
زمانے کی قسم ہے، یعنی آپ سمجھ لیں اثر جو ہے وہ زمانے ہی کے مفہوم میں آتا ہے، یہ صرف لفظ کا فرق ہے۔ تو اگر آپ اس لفظ کے فرق کو نظر انداز کر دیں تو افیکٹولی جو ترجمے میں فرق ہے وہ کیا ہوگا؟ یعنی مفتی صاحب کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زمانے کی قسم، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کی قسم۔ اور جو فرائی اسکالرز میں سے جو نمائندہ ترجمہ ہے وہ یہ کہ زمانہ گواہی دیتا ہے، یعنی ایک ترجمہ یہ ہے کہ زمانے کی قسم، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ زمانہ گواہی دیتا ہے۔ ابھی آپ صرف اس کو نوٹ کر لیں، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمے میں کیسے فرق پڑتا ہے اور یہ ترجمہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرا دیکھیے، جو دوسرا ترجمہ یہ کہ مقرر انسان ٹوٹے میں ہے۔ اچھا، یہ اس کو اگر آپ سادہ کر لیں گے تو مراد یہ ہوگا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، یہ اس کا سلیس اردو مفہوم ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسرا ترجمہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں ایک چیز جو نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مفتی صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں، اس لیے کہ کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی انسان جو ہیں وہ بے شک خسارے میں ہیں، مگر جو لوگ کے آگے پھر جو تقسیم ہے، یعنی آگے جو استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، وہ بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یا یقین انہوں نے کیا اور بھلے کام کیے اور آپس میں تاکید کرتے رہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے، یعنی اگر آپ استاذ جاوید احمد غامدی کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہاں وہ انسان پر جو الف لام ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ انسان۔ یہ کون سے انسان ہے اس کی بھی ہم تفصیل پڑھتے ہیں، یعنی یہ انسان کا مطلب ہے اسپیسیفک کیٹیگری آف پیپل۔ اور اگر آپ مفتی صاحب کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آل کیٹیگریز آف پیپل، آل مین کائنڈ، یعنی ایوری سنگل پرسن از ان لاس۔ اب آگے ایکسیپشن کو دیکھیے جہاں پہ آپ کو تیسرا فرق نظر آئے گا۔ تیسرا جو ترجمہ فرق یہ ہے کہ دیکھیے مفتی صاحب جو ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خسارے سے کون لوگ بچیں گے؟ جو چار کام کریں گے۔ خسارے سے کون لوگ بچیں گے؟ جو چار کام کریں گے۔ پہلی کیا ہے؟ جو ایمان لائے، جس کو ترجمہ کیا کہ جو لوگ یقین لائے، تو یقین سے یہاں ان کی مراد ایمان ہی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ بھلے کام کیے انہوں نے بھلے کام، یہ عامل الصالحات کا ترجمہ ہے۔ اور پھر تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، سچے، یعنی تاکید کرتے رہے سچے دین کی۔ انہوں نے حق کو دین سے ترجمہ کیا ہے، یعنی انہوں نے حق کا ترجمہ دین کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے کیا کہا ہے کہ آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی، گویا کہ چار چیزیں جو لوگ کرتے رہے وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ جو کہ ایمان لائے یا یقین کیا انہوں نے۔ اور نمبر دو کیا ہے؟ کہ انہوں نے بھلے کام کیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ جنہوں نے سچے دین کی آپس میں تاکید کی، یعنی حق سے مراد انہوں نے دین، دوسرے لفظوں میں جو دین کی ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحمل کی تنقید کی۔ تو صبر جو ہے یہ تحمل ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے بالکل مساوی جو ترجمہ ہے استاد جاوید احمد غامدی کا، انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے؟ ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ تو انہوں نے بھی چار ہی چیزیں ہیں جو گنوائی ہیں، صرف ترجمے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی چیز ہے وہ صبر کی تلقین ہے، تحمل کی تلقین ہے مفتی شفیع کے مطابق، جبکہ استاد جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی، پچھلی ہی بات کی تاکید ہے، یعنی حق کی تلقین کی۔ تواصوا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ حق کی تلقین کی۔ اور یہاں وہ حق سے مراد وہ وہی چیز لیتے ہیں کہ جو سچائی کی بات ہے، جو سچ بات ہے، جو ٹھیک بات ہے۔ اور پھر وتواصوا بالصبر علی الحق ہے، یعنی صبر کوئی الگ سے نہیں ہے۔ مفتی صاحب کے ترجمے میں صبر ایک الگ چیز ہے کہ وہ تحمل سے آپس میں تنقید کرتے رہے، صبر کی تنقید کرتے رہے۔ استاد نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اس سے فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں حق کی نصیحت کرتے رہے اور حق پر ثابت قدمی کی، یعنی وتواصوا بالصبر علی الحق۔ صبر کوئی ایسا نہیں کہ صبر کی تلقین کی، بلکہ صبر حق پر کرنے کی تلقین کی۔ گویا کہ حق کو جب آپ اپنائیں گے تو مشکلات تو پیش آئیں گی، تو ان مشکلات کو پیش آنے کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھیے نہ صرف آپ نے یہ کہ حق کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ آپس میں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حق پر جم جاؤ اور حق پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو صبر کا تعلق بھی اصل میں ایک مقدر سے ہے کہ وتواصوا بالصبر علی الحق۔ تو آپ اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرا فرق ہے جو نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ جو تیسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب صبر کو ایک الگ چیز لے رہے ہیں، یعنی
سچے دین کی نصیحت کی، حق کی نصیحت کی اور تحمل کی نصیحت کی. اور استاد اس کو لے رہے ہیں کہ حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی، یعنی صبر کا تعلق بھی حق سے ہے نہ کہ کسی اور چیز سے ہے. تو یہ ایک خلاصہ ہے جس میں ہم اب اس کو تفصیل سے اسٹڈی کریں گے کہ یہ جو ترجمے میں اختلاف ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے، اور اس ترجمے کے اختلاف کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے پوری سورہ کی ایک تصویر آتی ہے وہ کیا ہے، اور ہم کیسے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ان دو چیزوں سے. تو میں ایک مرتبہ پھر خلاصہ کر دوں کہ اگر آپ ان دونوں ترجموں کو آپس میں سائڈ بائی سائڈ پڑھیں گے تو تین آپ کو میجر اختلافات نظر آئیں گے. ایک یہ ہے کہ اثر کا جو ورڈ ہے وہ اس کے ساتھ آیا نا، وال اثر ہے، واو آئی ہے. تو ایک ترجمے کے مطابق یہاں پہ قسمیہ اسلوب ہے، زمانے کی قسم. اور دوسرے ترجمے کے مطابق یہاں پہ جو واو ہے یہ اصل میں قسم کے لیے نہیں ہے بلکہ گواہی کے مفہوم میں ہے. تو دوسرا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے، یعنی پہلا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ زمانے کی قسم، دوسرا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ گواہی دیتا ہے. دوسرا ہم نے ترجمہ میں فرق یہ دیکھا کہ جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہیں، ان الانسان لفی خسر. تو اگر آپ تھوڑا سا گرامر کو سامنے رکھ لیں اور اسالیب کو سامنے رکھ لیں تو مفتی صاحب کے ہاں جو انسان پر الف لام ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنس کا الف لام ہے، یعنی کہ تمام انسان جو ہیں، انسان یہاں پہ جنرک ہے کہ اٹ ریلیٹس ٹو آل ہیومن بینگس، اٹ ریلیٹس ٹو آل مین کائنڈ، کہ سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ ٹوٹے میں ہیں. ٹوٹا وہی خسارہ جو کے لیے اردو ورڈ ہے، پرانا اردو ورڈ ہے، سوائے اس کے کہ جو وہ چار کام کرے. جبکہ جو دوسرا ترجمہ ہم نے دیکھا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو انسان ہے اس پہ جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان، یہ خاص انسان جو اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور چونکہ اس کو مکی ہم سورہ سمجھتے ہیں تو یہ مکی سورہ اگر جب اترتی ہے تو سامنے مشرکین کھڑے ہیں. تو دوسری لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ خسارے میں پڑ کے رہیں گے، یہ خسارے پڑ گئے ہیں اگر یہ فلاں فلاں کام نہیں کرتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلے ترجمے میں اور دوسرے ترجمے میں جو ایک طرح کا فرق پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا جو میں نے آپ کو فرق بتایا وہ وہی ہے کہ وہاں پہ تحمل کا جو ورڈ ہے یا صبر کا ورڈ ہے اس کو انہوں نے ایک الگ سے اینٹی لیا ہے کہ جو لوگ اس خسارے سے بچنے والے ہیں وہ چار کام کریں گے تو بچ جائیں گے. ان میں سے چوتھا جو کام ہے وہ صبر کو ایک الگ اینٹی کے طور پہ لیا ہے مفتی صاحب نے، جبکہ استاد جاوید احمد غامدی نے اس کو الگ اینٹی کے طور پر نہیں لیا بلکہ صبر علی الحق کہا ہے. حق کی نصیحت کریں اور حق ہی پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں. صبر کا تعلق بھی حق سے ہی ہے، یہ الگ سے کوئی صبر یہاں مراد نہیں ہے. سو اب اس کی اگر آپ کو یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا، ابھی ہم استدلال سمجھنا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف وہ جو معالم ہیں یا جو سائن پوسٹ ہیں جس میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اس ترجمے کی باریکی سمجھنی ہے اور اس کے نتیجے میں جو پوری کی پوری جو سورہ ہے وہ کس طرح سے پروگریس کرتی ہے اور ایک مفہوم تک پہنچتی ہے وہ سمجھنا ہے. اب ہم تفصیل سے ذرا اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو تفسیر بالروایہ کے اسکالرز ہیں وہ جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ کیا بیان کرتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے مفتی شفیع صاحب یہ جو تفسیر ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ جان لیں کہ ان کا اس میں مطلب کیا ہے. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ قسم کے مفہوم میں کیا ہے، تو دیکھیے اس کو وہ بیان کس طرح سے کرتے ہیں کہ سورہ اثر قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سورہ ہے، صورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے. اس صورت میں حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں. دیکھیں انہوں نے ایگزیکٹلی وہی ترجمہ کر دیا. نوع انسان کا مطلب ہے ہول مین کائنڈ، یعنی یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے. اور اس کیسے خسارے میں ہے کہ زمانہ جو ہے وہ قسم کھا کے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ تاکید کے طور پہ اس چیز کو بیان کیا ہے. اور اس خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہوں. اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت، اور وصیت. وہی نصیحت اور وصیت ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوا، صبر کی نصیحت یا وصیت. تو چار چیزیں ہیں. دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے دو جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں اور دوسرے دو جز مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں.
یعنی فرسٹ ٹو جو ہیں ایمان لانا اور عمل صالح کرنا تو ظاہر ہے ہر انسان کو کرنا ہے نا، اور جو دوسرے دو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہیں. یعنی میں اکیلا تو نہیں ہوں، میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے سبلنگز ہیں، میرے متعلقین ہیں، ایسوسیٹس ہیں، فرینڈز ہیں. تو یہ دوسروں سے متعلق ہے. میں دوسروں کو کہوں گا کہ آپ نے اس دین کو اور حق کو اپنانا ہے، اور دوسروں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے صبر اڈاپٹ کرنا ہے. یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضرور ہوتی ہے. یعنی آپ قسم جب کھاتے ہیں تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. آپ کہیں گے زمانے کی قسم ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، تو کیا ہے؟ تو اب وہ جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال، اخلاق، سب ہی زمانے کے اندر ہوتے ہیں. جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے. اس کی مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام مفسرین جو ہیں وہ اس کو ایسے لے رہے ہیں کہ یہ زمانہ ہے نا، زمانہ کس قسم کھائی گئی ہے، تو زمانے کے اندر ہی سارے معاملات ہو رہے ہیں، انسان آگے بڑھ رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، اسی میں اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو گویا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ زمانے کی قسم، تو اصل میں یہ قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ انسان کو جو یہ خسارہ سے اگر وہ بچتا ہے یا نہیں بچتا، یا زندگی میں جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اسی عرصہ حیات ہی میں ہوتے ہیں، اور یہ عرصہ حیات کیا، یہ زمانہ ہے. تو وہ اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ یہ وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ابھی انہوں نے تمہید اٹھائی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں، اس کے بعد کہ اس کی توضیح یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، اس کے سال اور مہینے اور دن اور رات، بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت کے منافع عظیمہ اور عجیبہ بھی حاصل کرتا ہے. عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے جائیں تو یہی اس کے لیے وبال جال بن جاتے. پھر انہوں نے عربی کا ایک شعر نقل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے، کیونکہ چند زندگیوں کا حیاتوں کا انفاس تو عدو فکلما مزا نفس منہا انتقصت بہی جزءا. یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے. تو حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہایا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا کہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی. اور اگر اس کے خلاف کسی مضرت رساں کام میں لگا دے تو نفع کی امید تو کیا، نفع تو کی کیا امید، یہ راس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے. یعنی جو اس کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور راس المال ہاتھ سے جاتا رہے، بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے. اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا اور نہ مضرت رساں میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو جائیں. اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل نہ ہی ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کوئی شاعری والی بات ہو، بلکہ یہ حقیقی بات ہے. اور پھر اس کی انہوں نے تھوڑی سی اور توضیح کی ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا وہ آگے بیان کرتے ہیں، تو ہم ذرا آگے دیکھ لیتے ہیں. ان کی بات ابھی کیونکہ ختم نہیں ہوئی ہے. اس کو اب آپ سیکنڈ پیراگراف سے پڑھیں. زمانے کی ایک مناسبت سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ ایک حیثیت سے اس معاملے کے شاہد کے قائم مقام ہوتی ہے. اور زمانہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اس قوموں کے روز زوال کے بھلے برے واقعات پر نظر کرے گا تو ضرور اس پر یقین پہ پہنچے گا کہ صرف یہ چار کام ہیں جن میں انسان کی فلاح اور کامیابی منحصر ہے. ان کو چھوڑ کر وہ خسارہ میں پڑا اور دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے. تو دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس زمانے کے اندر جو قومیں گزری ہیں، جو قوموں کا جو عروج و زوال گزرا ہے، وہ بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے صرف یہ چار کام کیے ہیں وہی جو ہیں وہ بچے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کو ایک اور طرح سے بھی انہوں نے ایکسپلین کیا. وہ یہ بتایا ہے کہ عام حالات میں ایک تاجر کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ اس لیے واضح ہے کہ اس میں مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں ہے. کچھ دن بیکار بھی رکھا جائے تو اگلے وقت میں کام آ جائے گا، بلکہ سیال سرمایہ ہے. تو گویا کہ چونکہ یہ ایک گزرتا ہوا زمانہ ہے، اور اس گزرتے ہوئے زمانے کے اندر کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک برف کا تودا ہے، وہ جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور پگھلنے کے نتیجے میں جو سرمایہ ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ عمر رفتہ جو ہے، عمر گزر رہی ہے، آپ کا عمر کا جو سرمایہ ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. زندگی کی جو ساعتیں ہیں، جو سانسیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آہستہ آہستہ اس کا احساس ہو رہا ہے کہ ایک دن آپ کو دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس کے جانے کے بعد پھر اس زمانے کے اندر جو کچھ آپ نے کیا وہی آپ کے لیے باعث سے نفع رہے گا. تو یہ ایک عمومی تعویل ہے جو استاذ مفتی شفیع نے کی، اور یہ بتایا کہ دیکھیے اگر آپ زمانے کو گواہ ٹھہراتے ہیں، زمانے کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے ہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. عام مفسرین نے یہ کہا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ کا جو زمانہ ہے
اس کی قسم جو ہے وہ ایک معنی خیز بن جاتی ہے، لیکن یہ تمام بنی نوع انسانیت کی چیز بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ تعویل ہے اور یہ ایک اپروچ ہے۔ اس کے جو برعکس استاد جاوید احمد آمدی نے اور فرائض کالج نے جو اپروچ اختیار کی ہے، وہاں ایک چیز تو پہلے یہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو واو کا جو قسمیہ ہونا ہے اس کو انہوں نے سمجھایا اور بتایا کہ دیکھیے یہاں پہ قرآن مجید میں جب اس طرح سے چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہاں وہ گواہی کے مفہوم میں ہوتی ہے، وہ تاکید کے مفہوم میں نہیں ہوتی۔ دیکھیے قسم جب ہم کھاتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ فلاں چیز کی قسم، تو میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں، آئی وانٹ ٹو اسٹریس سم تھنگ، آئی وانٹ ٹو ایمفسائز سم تھنگ، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو عام جب ہم جو ہمارے مفسرین ہیں جب وہ واو کو قسمیاں لیتے ہیں تو ایمفسس کے لیے لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب کہا گیا کہ زمانے کی قسم، تو زمانے کی قسم کھا کے آپ سٹریس کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرائض کالرز اس سے مختلف بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جب یہ واو آ رہی ہوتی ہے تو یہ قسم کے مفہوم میں نہیں آتی، یعنی قسم کے معروف مفہوم میں نہیں آتی کہ جو ایمفسس کے لیے آتا ہے، بلکہ یہ بھی ایک قسم ہے لیکن یہاں پہ قسم کے اندر گواہی پوشیدہ ہے۔ واو یہاں پہ گواہی کے لیے ہے، اور یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کسی خاص موقع پہ جب ہم انڈرسٹینڈنگ قرآن کا کورس پڑھ رہے تھے کہ دیکھیے خود استاد حمید الدین فراہی نے اس اسلوب کو قرآن مجید ہی سے ایکسپلین کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیں کیسے خود قرآن یہ بتاتا ہے کہ واو جب اس طرح سے آتی ہے اور جو گواہی کا جو مفہوم ہے وہ کیسے قسم کے اندر بالکل اسے کہتے ہیں اس کا جزء لا ینفک ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے سورہ منافقون کی جو شروع کی آیات ہیں وہ کوٹ کی، جہاں پہ یہ آتا ہے نا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ انک لرسول، اے آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات چل رہی ہے، اس کے بعد دوسری آیت میں الفاظ آتے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، ایمان کہتے ہیں قسم کو، انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ تو پیچھے گواہی کا ذکر ہے، آگے قسم کا ذکر ہے، تو استاذ نے اس کو ریلیٹ کیا اور بتایا کہ دیکھیے یہ خود قرآن یہ جو ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہے کہ قسم کے اندر گواہی کا مفہوم ہے۔ اگر آپ سورہ منافقون کی پہلی دو آیتوں کو پڑھیں گے تو پہلی آیت میں شہادت کا ورڈ ہے، قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، اور شاہدہ کا ورڈ عربی زبان میں گواہی کے مفہوم میں آتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی کو اگلی آیت قسم کہہ رہی ہے، اتخذوا ایمانہم، ایمان جو ہے وہ یمین کی جمع ہے، یمین کہتے ہیں قسم کو۔ تو گویا کہ خود قرآن نے لفظ وہ پکڑ کے قاری کو جگہ پہنچا دیا کہ جو گواہی اور قسم یہ ایک معنی میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی قسم، تو ایسے موقع پہ قرآن مجید کے اندر اصل میں جو چیز بتانا مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی گواہی ہے جو مقصود ہوتی ہے، اور جب گواہی دی جاتی ہے تو اس گواہی کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقسم بہ۔ مقسم بہ کا مطلب ہے جس کی قسم کھائی جائے یا جس کی گواہی طلب کی جائے، اور جس پر طلب کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں مقسم علیہ، یعنی مقسم بہ کا مطلب ہے جس کی گواہی لی جائے، اور جس پر لی جائے اس کو ہم کہتے ہیں مقسم علیہ۔ تو مقسم بہ کیا ہوگا؟ العصر، یعنی زمانہ، زمانہ گواہ ہے، اور مقسم علیہ کیا ہوگا؟ وہ جو آگے پورا کا پورا کلاز ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ لیکن یہاں سب انسان مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ وہ انسان مراد ہیں جس پہ الف لام لگا ہوا ہے، جو سامنے وہاں موجود تھے، اور اسی وجہ سے وہ ترجمہ یہ کریں گے کہ یہاں والعصر سے مراد زمانہ، سارا زمانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ رسالت ہے۔ گویا کہ حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ گواہ ہے کہ یہ انسان جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مشرکین، یہ خسارے میں پڑ کے رہیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو زمانہ ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو ایک پورے کا پورا دور گزرا، اس میں انبیاء علیہ السلام آئے، اس میں رسول آئے، ان سب کی جو قدر مشترک تھی وہ کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ بن کر آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور انہوں نے اس دنیا میں انسانوں کو الٹیمیٹم دیا، اس دنیا میں انسانوں کو یہ بارے میں یہ بتایا کہ دیکھیے اگر آپ ان چار کاموں کو نہیں کریں گے، یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ ان کو تین بھی کہہ دیں، ان کاموں کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے تباہی مقدر ہے، اور وہ مقدر ہوئی۔ چنانچہ عاد کو قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم ابراہیم، یہ سب کی سب وہ قومیں تھیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ خسارے میں پڑ کے رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو، اور حق پہ ثابت قدمی کی تلقین کی۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یہاں والعصر سے جب ہم مراد دیتے ہیں تو وہاں صرف زمانہ نہیں ہے، یعنی زبانہ پہ بھی الف لام ہے، اور وہ الف لام اصل یہ بتا رہا ہے کہ یہاں زمانہ رسالت مراد ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم جب پڑھتے ہیں رسالت کے پورے کے پورے تصور کو، تو ہم جو انسانوں کی جو ریلیجس ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان جب جی رہا ہوتا ہے تو یہ ایک شارٹنڈ السٹریشن ہے اس چیز کی، کہ جو ایک زمانہ رسالت ہے اور ایک زمانہ ہے جو بعد از رسالت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروفیٹک ایرا، اور ایک ہے پوسٹ پروفیٹک ایرا۔ پوسٹ پروفیٹک ایرا وہ ایرا ہے جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو پروفیٹک ایرا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو گویا سورہ عصر کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ عصر یہ کہہ رہی ہے فرائض اسکالرس کے نزدیک کہ یہ جو زمانہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد تک کا ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ زمانہ رسالت ہے۔ یہ گواہی دیتا ہے، یعنی یہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ اس وقت یہ جو مشرکین ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ خسارے میں پڑ کے رہیں گے، ان کو دنیا ہی میں سزا مل جائے گی اگر یہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ اصل میں اس سورہ کو سامنے رکھ کے اگر آپ ان کی تعویل کریں گے تو یہاں مراد اصل میں تمام انسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، اور مخاطبین میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو قریش ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، جن پر حجت تمام ہو چکی ہوئی تھی، جن پر حق جو تھا وہ واضح ہو چکا ہوا تھا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، اس میں جو مختلف انبیاء آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو واضح کیا، انہوں نے توحید کے تصور پہ جو گرد و غبار چڑھ گیا تھا اس کو صاف کیا، شرک سے کے بارے میں اپنی قوم کو چیلنج کیا اور بتایا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے کہ جس کا ارتکاب جب آپ کرتے ہیں تو آپ خدا پر افطرا باندھتے ہیں، آپ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، اس لیے کسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جسے کہتے ہیں نا کہ اس درجے میں اس حق کو واضح کر دیا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی جب انہوں نے انکار کیا اس کے بعد کہ حق ان پہ واضح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جب میری حجت تمام ہو گئی۔ اور پھر بعض اور مواقعوں پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سچائی کی جو پوری بات ہے وہ اس درجے میں ان پہ واضح ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس کے بارے میں انکار نہیں کر سکتے، اور بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید جو پورے کا پورا اگر آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ جائیں تو اسی ایک پیغام سے اپنے آپ کو لبریز آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان میں سے وہ لوگ جو رسول ہوتے ہیں وہ زمانہ رسالت جو کہ حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ اگر آپ یہ جو ریلیجس ہسٹری ہے، یہ جو انسان کی جو مذہبی تاریخ ہے، اس کا اگر آپ ٹائم سپین دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ یہ بہت بڑا زمانہ ہے، یعنی ہزاروں سال پر محیط ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جو بعد از رسالت کا زمانہ ہے، یعنی پوسٹ پروفیٹک پیریڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے 1500 سال ہوئے ہیں اس میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا پہ جو زیادہ عرصہ گزرا ہے وہ زمانہ رسالت کا گزرا ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید نے زمانہ رسالت کی تاریخ کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ بتایا کہ دیکھیے اس زمانہ رسالت کی جو سب سے بڑا فیچر ہے وہ کیا ہے کہ اس میں دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہو کے رہے گی ان لوگوں کی جو پوسٹ پروفیٹک ایرا میں رہتے ہیں، یعنی جو پروفیٹک ایرا میں جو قومیں ہیں ان سب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ دنیا میں ہو جاتی ہے، اور جو پوسٹ پروفیٹک ایرا میں جو قومیں ہیں جس میں ظاہر ہم لوگ ہیں، ان سب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، افراد کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ڈیفر کر دی گئی ہے ڈے آف ججمنٹ کو۔ اور قرآن مجید میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پروفیٹک ایرا کی اس کو پرزرو کر دیا گیا ہے تاکہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو یہ ہمیں سامنے آئے کہ دیکھیے یہ جو ہم سے پہلے کی قومیں گزری ہیں جب تک انبیاء آتے تھے ان کا دنیا میں حساب کتاب ہو جایا کرتا تھا، ہمارا بھی حساب کتاب ہونا ہے، لیکن دنیا میں اگر نہیں ہونا یا اس کو کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے ٹال رہے ہیں تو بہرحال آخرت میں ہو کے رہنا ہے، اور آخرت کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس سے ہمارا دھیان نہیں بٹنا چاہیے۔ تو اس پوری چیز کو آپ یوں سمجھ لیے کہ سورہ عصر جو ہے ایپیٹمائز کر دیتی ہے، اس کو ایک لحاظ سے پرسونیفائی بھی کر دیتی ہے کہ یہ جو زمانہ رسالت کی جو گواہی ہے یہ اتنی بڑی گواہی ہے کہ اگر یہ قریش اس گواہی سے سبق نہیں سیکھتے، یہ انسان جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں اس بات کو نہیں سیکھتے، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کے ساتھ بالکل وہی ہوگا جو ان سے پہلے
کی قوموں کے ساتھ ہوا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو آپ یوں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو الانسان پر جو الف لام ہے وہ اصل میں تمام انسانیت کے لیے ہے نہیں، اور یہ تمام انسانیت کے لیے گواہی بنتی بھی نہیں ہے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے اس تعویل پہ جب آپ ساری انسانیت سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ زمانے کی جو قسم ہے وہ سارے کے سارے انسانوں تک کیسے محیط ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے سامنے کوئی اس کی دلیل یا ویژول دلیل یا کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک دعویٰ ہے کہ ہاں انسان جو ہے اس دنیا میں جب پنپتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جیتا ہے، تو سے بعض لوگوں کی دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے اور بعض کی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کنونشنل تعویل پہ یا تفسیر روایہ کی تعویل پہ کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر آپ آج کے جو پوسٹ پروفیٹک ایرا کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں وہ تو خسارے میں نہیں رہتے۔ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے ہوئے، بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل صالح نہیں کیے، یا اگر کیے ہوئے بھی ہیں تو ایمان سے آ رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے اس سورہ کی سچائی کو آپ مانیں اگر آپ نے ساری انسانیت کو لے لیا ہے؟ تو یہ وہ فیلسی ہے جو پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو اس مفہوم میں لے لیں کہ سارے کے سارے انسان ہیں وہ خسارے میں ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ پروفیٹک ایرا کے تو بے تحاشا لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں دنیا میں کم سے کم۔ تو اس مشکل کو دور یہاں سے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ الانسان سے مراد وہ انسان ہے، یہ ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ الف لام جب آتا ہے تو یہ بعض دفعہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے، یعنی دیز پیپل کے مفہوم میں آ جاتا ہے، یا دیز ہیومن بینگز کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ پورے انسانیت کے لیے نہیں آتا۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ واو جو ہے اس طرح کے مواقع پہ ہمیشہ گواہی کے لیے آتی ہے۔ تو گواہی کس چیز کی ہے؟ زمانہ رسالت کی گواہی ہے۔ کس پر گواہی ہے؟ اس پر گواہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں ان کا بھی حشر وہی ہوگا، کیونکہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہ روش اختیار کی تھی، اور اگر یہ روش اختیار کریں گے تو یہ بھی اسی انجام کو پہنچیں گے۔ پھر تیسرا جو اختلاف ہوا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا، وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ تو ایک ترجمہ اگر آپ کریں گے تو وہ یہ بنے گا کہ وہ انہوں نے حق کی نصیحت کی اور دوسرا اور اس کے ساتھ ہی صبر کی نصیحت کی۔ تو یہاں پہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ صبر جو ہے یہ بالکل حق کا لازم ہے، یعنی صبر علی الحق ہے۔ اصل میں گویا کہ جو دلیل ہے وہ خود سورہ کے اندر سے ہے کہ حق کو جب آپ اڈاپٹ کریں گے تو وہ حق کو اڈاپٹ کرنا، اور جن حالات میں وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ٹھنڈو پیٹوں واسطہ پیش آئے گا اور آپ ول اسٹے the way you are۔ نہیں، آپ کو سخت آزمائشیں آئیں گی، you have to pass through a lot of miseries as well۔ آپ کو بہت سارے ٹرائل سے گزارا جائے گا دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش آتی ہے۔ تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو اگر آپ پورے قانون رسالت کو سامنے رکھیں گے تو یہ سورہ جو ہے اس قانون رسالت کے ایک لحاظ سے عملی شرح ہے کہ آپ جب اس گواہی کو سمجھ جائیں گے تو آپ یہ جان لیں گے کہ دیکھیے یہ گواہی اصل میں انسانیت کے پہلو سے گواہی ہے، اور یہ اگر آپ جان لیں گے تو ساتھ یہ بھی جان لیں گے کہ یہاں سے انسانیت سے مراد تمام بنی نوع انسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے رسول کھڑا ہے اور جن کو بتا رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے پہلے یہ ہوا تو وہ اس انجام کو پہنچے۔ ہاں، جو لوگ بچے جو اس انجام کو نہیں پہنچے انہوں نے یہ 4 کوالٹیز تھیں جو اپنائی، اور چوتھی کوالٹی بیسیکلی کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے بلکہ اسی حق پر صبر کی ہے، حق پر پرسیویئر کیا انہوں نے، حق پر they stood steadfast on that path۔ تو یہ اس سورہ کی خواتین حضرات تقابل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک توجیہ اور ایک تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ آخر میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ یہ سورہ اپنے لحاظ سے ایک 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں اور اپنے 2 امپورٹنٹ پیغام رکھتی ہے، ایک میسج رکھتی ہے، اس پر بھی آ جائیں، اور اس میں آپ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بیسکلی اس سورہ کے اندر جو ذمہ داری انسان کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے ماحول میں، ہم سب کے سب اپنے ماحول میں جواب دہ ہیں کہ اگر ہمارے اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے یا ہم کوئی اچھائی کی تلقین کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اپورچون مومنٹ آ گیا ہے تو وی شوڈ ناٹ لیٹ گو آف that moment۔ if you are able to advise someone, give an advice to someone کہ بھئی یہ غلط کام کر رہے ہیں، you can counsel someone, you can suggest to someone، تو وہ موقع آپ کے ہاتھ سے کبھی نہ جائے۔ اور بالکل ویسے ہی اگر آپ کو سچائی کی بات کرنے کا موقع آ گیا ہے یا صحیح بات کرنے کا، یا کوئی بات جو کہ سمجھ لیں کہ یونیورسل ٹروتھ سے متعلق ہے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں اور اچھے کام کریں، بلکہ ان اچھے کاموں کو گنوایا گیا کہ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے، یعنی یہ ایکسٹینشن ہے اس بات کی، تو پھر یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایمان لے کے آئیں، اور ایمان سے مراد یہ جامع چیز ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، یہ سب اس ایمان کے اجزاء ہیں۔ نیک اعمال کریں،
نیک اعمال سے مراد ظاہر ہے کہ وہ سارے اعمال مراد ہیں کہ جو رائٹسنس کے، جو پائٹی کے، جو اچھائی کے اعمال ہوتے ہیں، اور انہی اعمال میں سے ایک چیز کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچ کی نصیحت کرنا، حق کی نصیحت کرنا اور حق پہ ثابت کرنے کی نصیحت کرنا. تو گویا یہ رسپانسبلٹی وہ ہیں. ان سورہ اثر آپ دوسرے مفہوم میں کہہ سکتے ہیں، یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہماری، یعنی سے کہتے ہیں نا کہ لازمی رسپانسبلٹیز بیان کرتی ہے. دیز آر نیسسری obligations towards our religion. آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر بیدار رہنا ہے کہ آپ کا اپنا جو سرکل آف انفلوئنس ہے، آپ کی جو اپنی جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کے دوست یار ہیں، جہاں پہ آپ کے جاننے والے لوگ ہیں، ان تک اپنی آپ بات کو پہنچائیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ اثر کا وہ آفاقی پیغام ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل سورہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اگر آپ ایک اپروچ کے طور پہ لیں گے تو وہ سوال پیدا کر دیتی ہے کہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری بڑی نوع انسانیت اس سے مراد ہے، اور یہ قسمیہ اسلوب جو ہے ایمفسس کا، تو پھر یہ ایمفسس کیسا ایمفسس ہوا کہ جس میں آپ قسم بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ رسالت کے بعد جو زمانہ ہے اس کے اندر بہت ساری لوگ ایسے ہیں کہ دے آر میکنگ ہے، کم از کم دنیاوی لحاظ سے سکسیزفل ہیں، اگرچہ کہ وہ نہ ایمان لائے ہیں، یا اگرچہ وہ ایمان اگر لائے بھی ہیں تو انہوں نے نیک عمل نہیں کیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوشچن ہے جو باقی رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو فرائی اپروچ ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ واؤ یہاں پہ جو قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے. یعنی مثال کے طور پہ گھوڑوں کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، ہواؤں کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، بادلوں کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ واؤ آئی ہے. تو ہر جگہ پہ یہ واؤ قسم کے لیے نہیں آئی ہے، ہر جگہ ایمفسس کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ گواہی کے لیے آئی ہے. اور گواہی جس چیز پہ دی جاتی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں ذکر آگے آ گیا کہ سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو انسان ہے یہ سارے پڑھ کے رہیں گے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا ان کا یہی حشر ہوا. ہاں جو لوگ بچے وہ کون تھے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ اس سورہ کا خواتین حضرات دونوں اپروچز کے لحاظ سے خلاصہ ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ بات کو زیادہ اختصار کے ساتھ بھی بیان کر سکوں تاکہ آپ کے سامنے ایک اجمالی تصویر بھی آ جائے. لیکن جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ پیاس پیدا ہو کہ آپ اصل مراجع کی طرف رجوع کریں، اور تفسیر ابن کثیر یا تفسیر جو معارف القرآن ہے، جو ہمارے تفسیر بروایا اسکالرس کی نمائندہ تفسیر ہے، اس کا متعلقہ حصہ ضرور پڑھیں غور سے، کیونکہ میں نے اس کے کچھ حصے پڑھے ہیں، وہ اس کے قابل ہے کہ آپ اس کا زیادہ تفصیلی مطالعہ کریں. میں نے آپ کے لیے وہ معالم آپ کے سامنے پیش کر دیے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں، اور یہی معاملہ فرائی اسکالرس کی تفسیر کا ہے تاکہ آپ زیادہ گہرائی میں جا سکیں. لیکن میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم استاد محترم و خواتین حضرات، آج کی محفل کا بہت بہت شکریہ. آج کے موضوع پر ہم سوال لیں گے اور سوال کی تمہید کو مختصر رکھیں، اور اگر ٹائم ہوا تو ہم آپ کا دوسرا سوال بھی لیں گے. تو پہلا سوال ہے احمد وٹو صاحب کا. احمد صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جو الف لام پہ کہا ہے کہ یہ میکسیمم یہ کبھی کبھار اسپیسیفک چیزوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے. تو یہ آل کے میننگز میں بھی یوز ہوتا ہے. کوئی سکتا ہے الحمدللہ، آل پریزز ٹو گاڈ. تو یہ کس طرح عربی کے اسلوب میں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ الف لام میم آل میں یوز ہوا یا دی میں یوز ہے؟ کوئی اس طرح مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جہاں تک میں نے عربی کو پڑھا یہ ہمیں آل کے معنی میں ہی پڑھا ہے، کیونکہ آل مین کائنڈ. جو ابتدائی عربی جب پڑھائی جاتی ہے نا تو اس میں الف لام کی جو باریکیاں ہیں نا اس کو طالب علموں کو نہیں بتایا جاتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں تدریج رکھی جاتی ہے. الف لام کا جو پورا استعمال ہے اتفاق سے وہ ہماری گرامر کی کتابوں میں بہت کم زیر بحث آتا ہے، اور گرامر کی جو ٹیچنگ ہے اس میں تھوڑا سا نقص یہ بھی ہے کہ وہ جو الف لام کے استعمال سے جو نوانسز پیدا ہوتی ہیں، جو باریکیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ طالب علم ایڈوانس طالب علم تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کو یہ اس سے تعارف نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے تھوڑی ممارست کریں جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور اس کی جو ایڈوانس کتابیں ہیں جیسے ابن ہشام کی مغنی اللبیب ایک عربی کی کتاب ہے جو عربی گرامر سکھاتی ہے. وہ تو اگر آپ نے اس درجے میں جا کے سیکھنا ہے تو وہ آپ پڑھیں، یا زمخشری کی مفصل ہے وہ بھی عربی زبان ہی میں ہے، وہ آپ کو ان چیزوں سے روشناس کراتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو بگنرز لیول پر یہ الف لام کی جو بحث ہے یہ تقریباً ناپید ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اسینشیل ہے
کیونکہ الف لام دو قسم کے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں ابتدائی جو ہمارا جو گرامر کا اسٹرکچر ہے وہ کہتا ہے کہ الف لام کی بیسکلی دو قسم ہے، ایک ہے جنرک یعنی جنس کا الف لام، اور ایک ہے عہد کا الف لام۔ جنس کا الف لام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کلیکٹیولی وہ ایک نوع کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کیٹیگری کے لیے بولا جاتا ہے، ایک اسپیشیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور عہد کا جو الف لام ہے وہ ایک اسپیسیفک الف لام ہے جو مخاطب جب بول رہا ہوتا ہے تو اس کے مفہوم میں everyone is not included but a particular category of that species is included۔ تو اسی طرح سے الناس کا جو ورڈ ہے، یہ ناس پہ الف لام آیا ہوا ہے نا، تو یہاں اصل میں مراد بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں تمام انسانیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ جو اسپیسیفائڈ ہیں سامنے کھڑے ہیں۔ بعض دفعہ الناس سے مراد اہل کتاب ہوں گے، بعض دفعہ الناس سے مراد منافقین ہوں گے، بعض دفعہ الناس سے مراد مسلمان ہوں گے۔ تو یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے اس الف لام کے حوالے سے تفصیل جاننا اور اس کی باریکیوں کو جاننا، یہ تھوڑی سی پریکٹس چاہیے۔ اور یہ آپ نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو جب زبان پہ عبور حاصل ہو جاتا ہے، جب پریکٹس ہو جاتی ہے، تو آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دیکھیں یہاں الف لام جنس کا ہے، یہاں الف لام عہد کا ہے۔ آپ کا اپنا جو مائنڈ ہے وہ پک اپ کرتا ہے اس چیز کو، اور آپ کا اپنا جو مائنڈ ہے وہ جو اسکالرلی لوگ ہیں، جو اسکالرز اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھئی یہ الف لام جنس کا نہیں ہے بلکہ عہد کا ہے، تو وہ اپنی آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں، تو آپ وہ دلیل یاد سے آپ قائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں پہ جو فرائی اسکالرز نے دلیل پیش کی وہ یہ ہے کہ جو گواہی ہے اگر اثر سے مراد اور زمانہ اگر سے مراد زمانہ رسالت ہے، نہ کہ سارے کا سارا زمانہ، تو وہ گواہی پھر کیسے ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں پر کہ جن پر یہ قول صادق نہیں آتا۔ تو جن پر یہ قول صادق آتا ہے تو یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ جو زمانہ رسالت کے لوگوں، کیونکہ ان کے ساتھ ہی سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو اب یہ آلریڈی اسپیسیفک ہو گیا ہے، تو یہاں سے وہ اسپیسیفک جو اس کی جو نوعیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ اثر کا مفہوم وہ کریں کہ جو روایتی اسکالرز کر رہے ہیں تو پھر تو سارا زمانہ مراد ہے، تو پھر آپ اس کو ظاہر ہے یہ کہیں گے کہ سارے کے سارے زمانے کی قسم انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، آپ ترجمہ یہ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اثر کا جو ورڈ ہے وہ قسم کے مفہوم میں کیسے آ سکتا ہے، یعنی اس میں کیا پہلو ہے ایمفسس کا کہ آپ اثر کی قسم کھائیں۔ تو ایک تو سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو قسم کھائی جاتی ہے یہ تو تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے اگر آپ روایتی طور پہ اس کو دیکھیں، لیکن اگر قسم کے اندر گواہی کا مفہوم ہے تو پھر وہ گواہی کا ایلیمنٹ سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ وہ مختلف استدلالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تھوڑی مشق و مزاولت سے انسان کو واضح ہو جاتا ہے کہ جو الف لام کی جو حیثیت ہے وہ قرآن میں کیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے سوال کے نتیجے میں کہ یہ فرائی اپروچ کے لیے میں یہ الف لام کو سمجھنا، یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ذرا سا اس کے اندر اگر آپ کو چوک جائیں گے تو تعویل کے اندر کوئی نہ کوئی ارتیاب پیدا ہو جائے گا، کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ دسترس حاصل کی جائے تمام وہ لوگوں کو جو اس اسلوب پہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور سر یہ واو جو والفجر میں ہے وہ بھی گواہی، اور ان کے اس وہ بھی گواہی کے مفہوم، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ والفجر میں یا والنازعات میں یا والزاریات میں وہ ہر جگہ گواہی کے مفہوم میں۔ اور آپ اس کو اگر جاننا چاہیں اور تفصیل سے تو اقسام القرآن کے نام سے استاد حمید الدین فراہی کا کتابچہ ہے جو اردو میں ترجمہ ہو گیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے سارا جو اس کو بتایا کہ دیکھیے کلام عرب میں کلاسیکل عربک لٹریچر کے اندر کیسے واو جو ہے وہ گواہی کے لیے آ جاتی ہے اس کو، اور پھر قرآن سے انہوں نے مثالیں دی۔ جیسے میں نے آپ کو جو سورہ منافقون کی مثال دی، یہ استاد حمید الدین فراہی نے اپنے اسی رسالے میں دی ہوئی ہے، اس کا نام اقسام القرآن ہے۔ اب دیکھیے وہ کتنا وہ ڈائریکٹ ہے کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے آیت یہ کہتی ہے اتخذوا ایمانہم، یہ اپنی ان قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ تو یہ شہادت یا گواہی کو قسم سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو خود قرآن مجید کے اندر لیان کی آیتیں بالکل ایسی ہیں، اگر آپ نے لیان کی آیتیں پڑھیں سورہ نور میں تو وہاں پہ بھی کہا گیا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے، اگر اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس کی بیوی نے یہ کام کیا تو 4 مرتبہ قسم کھائے۔ تو وہاں قسم کے لیے جو الفاظ آئے وہ کیا ہے؟ 4 شہادات باللہ، وہ 4 دفعہ گواہیاں دے، 4 مرتبہ قسم کھائے۔ تو اس طرح سے استاذ نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیے خود قرآن مجید میں واو کا یعنی جو قسم ہے وہ گواہی کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نفی نہیں کر رہے کہ قسم جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہ بھی اس کا بھی موقع ہے۔ جیسے فلا وربک لا یؤمنون جو ہے وہاں واو جو ہے وہ قسم کی ہے، سورہ نساء میں آیا ہے۔ لیکن یہ جب اشیاء کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے گھوڑے کی ہے یا ہواؤں کی ہے یا بادلوں کی ہے یا فجر کی ہے یا لیل کی ہے یا شمس کی ہے، یہ اشیاء کی جو قسم ہے یہ ایمفسس کے لیے نہیں ہوتی، یہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیشہ گواہی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ گواہی جس چیز پر ہوتی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے عظمت محمود صاحب کا، پلیز اپنا سوال کیجیے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम, मैंने आपका लेक्चर आधा सुना है क्योंकि मैं अपने नेटवर्क की वजह से ज़रा लेट हो गया था। तो बहरहाल मेरा एक क्वेश्चन जो पहले सूरह असर को पढ़ते हुए मेरे ज़हन में आता था जी, कि कुछ उलमा से हम ये सुनते हैं कि जो ये तबलीग है, ये तवासी बिल हक जिस तरह की इस सूरत में भी ज़िक्र हुआ है, ये कुछ ख़ास लोगों का काम है, ये हर शख्स का काम नहीं है। लेकिन इस सूरत में हम देख रहे हैं कि जैसे आपने अभी फरमाया कि ये कसम खाना, ये शहादत लेना, उसके बाद अल्लाह ने जो तख़सीस की है कि इंसान वो जो कि ईमान भी लाते हैं, अमले साले भी करते हैं और उसके बाद फिर तवासी बिल हक इसको भी बजा लाते हैं। तो क्या ये हर इंसान या मतलब जो भी ईमान लाता है और अमल करता है उसके बाद उस पर ये वाजिब हो जाता है? ये मेरा सवाल है इस सिलसिले में। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। या यूँ समझ लीजिए कि ये नजात की जो लाज़मी शराइत हैं, यानी अल्लाह ताला की यहाँ कामयाबी की जो लाज़मी शराइत हैं, ये वो गिनवाई गई हैं। चुनांचे आपको अपने माहौल में ये तवासौ का जो सीगा है ना अरबी ज़बान में, ये असल में बाहम नसीहत के मफ़हूम में है। गोया कि इसके लिए आपको कहीं दूर-दराज़ नहीं जाना, बल्कि अपने माहौल के अंदर जो सच बात है, जो सब्र व तलकीन की बात है, वो अपने माहौल के अंदर करनी है। और ये वो बात है कि जो बाप बेटे को करता है, बेटा बाप को करता है, बहन भाई को करती है, भाई बहन को करता है, दोस्त दोस्त को करता है, कॉलीग कॉलीग को करता है, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपने दायरा इख्तियार में, अपने दायरा अमल में। तो ये तवासी का जो सीगा है, इसका मतलब ये है कि वो बाहम ये काम करते हैं। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कुछ लोगों की जिम्मेदारी है जो गिनवाई जा रही है कि वो निकलते हैं और वो खास तरह से इल्म हासिल करते हैं। वो अलग से सूरह तौबा में बयान हुई है और वो उलमा का मनसब है। ये वो चीज़ है कि जिसको यूँ समझ लीजिए कि हर इंसान पर कह दिया गया कि आपका ये फ़र्ज़ है कि सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि आपकी नजात अल्लाह ताला के यहाँ हो जाएगी अगर आप ईमान लाएँगे और नेक अमल करेंगे, बल्कि आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपना दायरा अमल में अगर आपको मौका हो और उसका ऑपर्च्यून टाइम आ जाए, तो आप सच्चाई की तलकीन करें, सही बात की तलकीन करें और लोगों को इसके बारे में आगाह करें। और यहाँ पे सही बात की तलकीन से जो मुराद है, हक का जो वर्ड है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी मुसल्लमा अखलाकियात के मफहूम में। यानी जस्टिस है, मिसाल के तौर पे सच बोलना है, गबन ना करना है, धोखा ना देना है, ये इस मफहूम में आया है। तो सूरह असर जो है ये नजात की लाजमी शराइत बयान करती है। इस वजह से ये हर इंसान पर इसका निफाज होता है, ना कि चंद लोगों पे। रजा साहब अपना सवाल कर लीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा हो सकता है ये रिपीट हो जाए, ये जो मेरा जो क्वेश्चन है, हमने जो पहला उसका हिस्सा है कि इंसानियत जो है वो खसारे में, इसको हमने प्रोफेटिक पीरियड पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि ये प्रोफेटिक पीरियड के बारे में बात हो रही है, तमाम इंसान से मुराद नहीं है। तो जो बाकी अगला हिस्सा है ईमान और अमल साले और तवासो बिल हक और तवासो बिस्सब्र, तो वो पोस्ट प्रोफेटिक के अंदर मतलब इन 4 कंपोनेंट्स का जो है वो क्या इस्तेमाल है? आपने कुछ तो बताया उसके बारे में, क्या इस्तेमाल है और यानी कि उसकी कोई फराइज़ हैं या कोई, या ये कमांड है या ये कमांड नहीं है, या इसमें कोई ऑप्शंस हैं? किस तरह इसको पोस्ट प्रोफेटिक में समझा जाए? जी, पोस्ट प्रोफेटिक पीरियड के अंदर भी असल में ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इन अमाल को किया, वो ही दुनिया में कामयाब रहे। यानी दुनिया में चूंकि जो कानून रिसालत ये है कि उनका दुनिया ही में अदालत लग जाती है, तो बताया गया कि ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में कामयाब रहे। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि पोस्ट प्रोफेटिक पीरियड में भी अगर आप ये चाहते हैं कि कामयाब रहें, तो आपको इन 4 चीज़ों का पर अमल करना है। सिर्फ ये कि इसका नतीजा आखिरत में निकलेगा। यानी उन लोगों के लिए जो खसारे का नतीजा है वो तो दुनिया में निकल आया था। इन्नल इंसान लफी खुसर जो है, वहाँ एक आ गया ना कि ये इंसान जो है वो खसारे में पड़ के रहेंगे। इसकी दलील क्या है? जो ज़माना रिसालत है। तो वहाँ मुराद जो है वो अहले कुरैश है। सो पोस्ट प्रोफेटिक पीरियड ने सिर्फ ये बता दिया कि देखिए ये जो खसारे की बात है ये बकिया इंसान से भी मुतल्लिक है, तमाम इंसानों से मुतल्लिक है जो पोस्ट प्रोफेटिक पीरियड भी है। फर्क सिर्फ ये है कि जो वो पहले जिन चीज की गवाही दी जा रही थी उन सब के साथ दुनिया में मामला होके रहेगा, दुनिया में खुसरान निकल के रहेगा, और वो निकला उनकी हलाकी की शक्ल में या महकूमी की शक्ल में। लेकिन जो पोस्ट प्रोफेटिक पीरियड में ये है कि नजात तो आपकी हो जाएगी अगर आप ये 4 चीजों पर अमल करेंगे, लेकिन वो जो नजात है वो मौकूफ कर दी गई है, वो डिफर कर दी गई है आखिरत में, और या जो नुकसान है या खसारा जो है वो आखिरत में डिफर कर दिया गया। तो फर्क सिर्फ ये है, यानी नजरिए के लिहाज से चारों बातें जो हैं वो चारों बनी नौ इंसानियत के लिए, सबके लिए हैं। लेकिन इस तावील से फर्क सिर्फ ये पड़ा कि इन्नल इंसान लफी खुसर का जो मामला है वो दुनिया के खुसरान क्या लाजमी होना बयान कर रहा है। और वो जो समझ लीजिए कि ज़माने रिसालत की कौमें थी, चूंकि उनका दुनिया में खुसरान हुआ
دنیا میں ان کا لاس ہوا تو اس کو پورٹرے کر رہا ہے. تو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں جو لوگ زندہ ہیں ان کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی خسران میں رہیں گے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, لیکن آپ کا خسران از ڈیفرڈ ٹل دی ڈے آف ججمنٹ. تو سر اس میں بس فالو اپ میں یہ پوچھوں گا کہ جو پروفیٹک دور کے لوگ تھے تو ان میں جو پہلا لفظ ہے اس کے اندر کہ یعنی ایمان لانا تو ان کے لیے خسارے کے کرائٹیریا تھا نا, کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر وہ خسارے میں ہوں گے. اب جو پوسٹ پروفیٹک ہوگا تو اس میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ایمان لے کے آئے, تو وہ باقی 3 کام تو ہوتا ہے وہ کر لیں کہ عمل صالح کر لیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں, لیکن ایمان جو ہے وہ ذرا ایک آپشنل ایک چیز لگتی ہے دیکھنے سے. اب وہ نہیں, ایمان تو شرط ہے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی عذر ہو سکتا ہے کسی کا, یعنی کسی وجہ سے وہ ایمان اگر نہیں لے کے آ رہا, اس کو کسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو دیکھیں پروفیٹک اور پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں یہی تو فرق ہے کہ وہاں پہ ایک چیز واضح ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ عذر نہیں کر سکتے. پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں اگر آپ کسی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے اور خدا کے ہاں ہو سکتا ہے آپ کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے, وہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے, تو یہی وہ وجہ ہے کہ یہ باریکی اور یہ فرق موجود ہے. لیکن اصل میں تو ان کو ایمان لے کے آنا چاہیے, ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہونی چاہیے پریزنٹ کرنے کی کہ دیکھیے اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اس کی وجہ یہ تھی, اور وہ قابل قبول ہو اللہ تعالیٰ کے آگے تو بڑی اچھی بات ہے, وہ آگے پھر اس کو رعایت بھی ملے گی. لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ایمان نہ لانے کی تو پھر ظاہر ہے ان کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو دیکھیے پوسٹ پروفیٹک اور پروفیٹک پیریڈ کا یہ فرق بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہاں عذر ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتمام حجت, یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے قطع عذر کا ختم ہو جانا, دیر از نو ایکسکیوز لیفٹ. لیکن فار دا پوسٹ پروفیٹک پیریڈ ایکسکیوز آپ کے پاس رہ سکتی ہے, جو آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی وجہ سے ایمان نہ لایا ہو, اس کو کوئی کوشچن اس کے ذہن میں ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو, لیکن وہ حق کی تلاش میں ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہی ڈزنٹ اینڈ اپ پروفیسنگ فیتھ. تو یہ سب پاسبلٹیز ہیں, لیکن یہ پاسبلٹیز دور رسالت میں ختم کر دی جاتی ہیں. جی تھینک یو سر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیل قریشی. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا. میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ پروفیٹک پیریڈ میں جتنے بھی اشخاص اور دنیا میں جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا اسی دنیا کے اندر بھی جو نقصان ان کو ملنا تھا, جو خسران ہونا تھا, وہ ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں تو صرف ایک فرعون کی اگزامپل ملتی ہے جس کو دنیا میں اللہ نے رسوا کیا یا دنیا میں اس کو کیا. اس سے پہلے بھی کتنے ہزاروں فرعون گزرے ہوں گے, تو ان سب کا بھی اسی دنیا میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ جن قوموں میں رسول آئے ہیں, یعنی قوموں سے مراد ہر قوم نہیں ہے, لیکن قرآن تو بہرحال یہ بھی کہتا ہے کہ ہر قوم کے پاس رسول آیا ہے. تو آپ فرعون کی مثال چونکہ آپ کے سامنے ہے بنی اسرائیل کی قوم کے مقابلے میں, لیکن آپ دیکھیں قوم عاد جو ہے, قوم سمود ہے, قوم شعیب ہے, قوم لوط ہے, یہ سارے کے سارے تباہ ہوئی نا دنیا میں. یعنی یہ تباہ ہوئی ہیں, کچھ غرق ہوئی ہیں, کچھ سائیکلونک طوفانوں سے تباہ ہوئی ہیں, کچھ ارتھ کویک سے تباہ ہوئی ہیں. تو یہ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے, تو پوری کی پوری قوم مٹا دی گئی ہے. تو اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں. اس وجہ سے یہ جو تباہی کا معاملہ ہے, یہ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ خاص ہے, اور رسولوں کی قوموں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول, کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا گیا. تو اس وجہ سے یو کین سیفلی کنکلوڈ کہ ایوری کمیونٹی جس پہ رسول بھیجا گیا, جنہوں نے رسول کو ڈینائی کیا, وہ دنیا میں لازماً تباہی کی جگہ پہنچی. وہ تباہی کی شکل یہ ہے کہ آئدر جیسے فرعون کا آپ نے حوالہ دیا, اور یا جیسے بڑی بڑی قومیں تھیں, قوم لوط کو پورا مٹا دیا گیا, قوم سمود کو پورا مٹا دیا گیا, قوم عاد کو مٹا دیا گیا, قوم لوط کو مٹا دیا گیا. تو یہ سارے اسی خسران کی مثالیں ہیں, اسی لاس کی مثالیں ہیں. جسٹ کوئک فالو اپ. سو یہ جو خسران یا لاس ہے, اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے جو آپ نے فرعی اسکالرس کے رویے سے انٹرپریٹیشن سے بتایا کہ اس آیت کا اطلاق وہ صرف اس وقت کے مشرکین پہ کرتے ہیں, لیکن اس کی جو کنکلوژن آپ نے بتائی وہ وہی ہے جو کہ تفسیر کے روایہ کے اسکالرس کی ہے کہ یہ گائیڈنس تو یونیورسل ہی ہے. تو اس باریک فرق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اصل میں یہ پڑتا ہے کہ پھر اصل میں اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے, تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں تو بہت سارے لوگ خسارے میں نہیں رہے. دیکھیں نا, بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے اور عمل صالح بھی انہوں نے نہیں کیے, لیکن they were very successful in this world, یعنی ان کو کامیاب زندگی ملی, they were at the highest rungs of society. تو یہ کوشچن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں اصل میں جو خسران ہے, جو نقصان ہے, وہ دنیاوی نقصان اگر زیر بحث ہے تو وہ دنیاوی نقصان دور رسالت میں تو نظر آتا ہے کہ قوم مٹا دی گئی, قوم تباہ کر دی گئی. لیکن جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ ہے اس میں وہ خسران آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت سارے بعض کا نظر بھی آ جائے گا, بعض لوگوں کو سزا ملی ہے, لیکن ناٹ ان ایوری کیس.
تو اس وجہ سے یہ نوانس سمجھنا چاہیے کہ یہ سورہ جو ہے یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے تو بالکل متعلق ہو جاتی ہے سب سے، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ اس لحاظ سے کر دیں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں تو بہت سارے لوگوں میں خسران پیدا ہی نہیں ہوا. تو وہ آپ کو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو خسران زیر بحث ہے وہ ان کا تو دنیا میں زیر بحث ہے، اور پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں جو قومیں ہیں ان کا خسران آخرت کا زیر بحث ہے. Right. So Yasin صاحب, if you would allow me just a last follow-up quick question around this. So اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خسران کے لفظ پہ بھی تھوڑا سا فوکس اگر آپ بتا دیں کہ خسران سے مراد بیسیکلی دنیاوی نقصان ہی ہے، کیونکہ قرآن میں 4 جگہوں پہ 5 اور جگہوں پہ بھی خسران کا لفظ کا ذکر ہوا ہے، لیکن اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے مراد دنیا کی یا آخرت دونوں کا خسارہ ہے. ایک جگہ پہ فرمایا گیا وزالے کا ہوا خسران مبین، جس میں خسر انفسهم وعلیم یوم القیامہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو خسران سے مراد ایکچولی اس صورت میں لفی خسر میں اس خسر سے مراد دنیاوی نقصان ہے، آخر کا نقصان ہے. یہ آپ نے کیسے کنکلوڈ کیا کہ اس سے دنیاوی نقصان کی اس سے مراد ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ نے یہ فرائی اسکالرز کا سوال ریز کیا کہ دنیاوی نقصان تو سب کا. وہ دیکھیں نا، اس سے یہ پہلی بات تو یہ کہ خسران کا جو ورڈ ہے یہ اپنے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. بعض جگہوں پہ یہ دنیاوی لحاظ کے خسران سے متعلق ہوگا اور بعض جگہوں پہ یہ اخروی. اٹ ول ڈیپینڈ آن ویئر اٹ از یوزڈ. لیکن اس سورہ میں خاص طور سے آپ کو اصل میں واپس جانا پڑے گا واو پہ، یعنی واو سے مراد کیا ہے. اگر تو زمانہ رسالت مراد ہے، اگر تو زمانہ مراد ہے تو وہ زمانہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں تو وہ گیا نہیں ہے. یعنی یا تو میں ترجمہ یہ کروں گا کہ اس دنیا کا زمانہ اور آخرت کا زمانہ کی میں قسم کھاؤں گا، تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے. یعنی جو ہمارے جو تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم، تو وہ اصل میں اس دنیاوی زمانے کو لے رہے ہوتے ہیں، آخرت کو تو وہ لے ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہاں اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس کو لیں گے. اسی طرح سے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ بھی جب یہ کہتے ہیں کہ واو، تو وہ بھی دنیا ہی کے زمانے کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے زمانے کو نہیں لے رہے ہوتے، وہ صرف زمانہ رسالت کو لے رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آخرت تو زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ. آخرت تو اصل میں اس مفہوم میں زیر بحث ہے کہ جب ہم جو کہ دور رسالت میں نہیں جی رہے، ہمارے لیے اس سورہ کے اندر کیا ہے. تو اس کے بارے میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ انسان جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک جنرل آپ کو آؤٹ پٹ دی جا رہی ہے، ایک ان پٹ بلکہ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں اختیار جنہوں نے نہیں کی تھی دور رسالت میں تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہمارا جو خسران ہے، چونکہ ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، اور رسول آتا ہے تو دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ پیغمبر ہمارے پاس نہیں آئے ہیں تو ہمارا فیصلہ صرف ڈیفر ہوا ہے، ہونا ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اصل میں سورہ کی پلیسمنٹ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے الفاظ کی جو باریکی ہوتی ہے، دیکھیے ہم اس وقت قرآن کا جو تجزیاتی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض بہت باریک چیزوں کو ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ ہے کیا. نتیجہ بعض دفعہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اپروچ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو وہ اپروچ نتیجے کے لحاظ سے بعض دفعہ ایک ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ نے استدلال کا طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. اور اس کو فرق کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ باریکی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ زمانے کو قسم کے مفہوم میں لیں گے، یعنی قسمیاں لیں گے، تو پہلا سوال تو پیدا ہی ہو جائے گا کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے. یعنی اگر قسم کا تعلق ایمفسس سے ہے تو ایمفسس تو ظاہر ہے کہ آپ کسی مقدس چیز کا ہوتا ہے نا، آپ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کسی ایسی چیز ہی کھاتے ہیں، تو زمانے میں تو کوئی تقدیس پائی نہیں جاتی کہ آپ قسم کھائیں. تو کوشچن یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر قسم جو ہے وہ غیر مقدس چیزوں کی جو کھائی گئی ہے اس پہ ایمفسس پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ پہلا سوال ہے. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمفسس آپ پیدا کر بھی لیں تو پھر اصل میں آپ آگے پیغام کیا دے رہے ہیں. یعنی اگر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسانیت خسارے میں ہے تو پھر صاف نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے انسان تو خسارے میں نہیں ہیں. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو کامیاب رہے ہیں آج کے دنیا میں، بہت سارے ایتھیسٹ جو ہیں دے آر گوئنگ ویری ویل ان دس ورلڈ، ان کو کوئی خسارہ نہیں ہوا. دے آر مطلب دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں گے دے آر ایٹ دا بیسٹ، دے ہیو اے بیسٹ لیونگ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ پھر ایکسپلین نہیں ہوتا کہ پھر یہ خسران کیسے ہو گیا. لیکن جب آپ دوسری اپروچ کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ دیکھیے دنیاوی خسران مراد ہے، اور یہ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ کا خسران مراد ہی نہیں ہے، یہ تو دور نبوت کا خسران مراد ہے. اور وہاں لازماً خسران ہوا ہے کیونکہ وہ قومیں یا تو مٹا دی گئی ہیں اور یا وہ تباہ برباد ہو گئی ہیں یا وہ محکوم ہو گئی ہیں. تو اس طرح سے وہ لفظ جو ہے وہ اپنی سنسیریٹی میں سامنے آ جاتا ہے، ورنہ یہ سوالات خسران اسپیسیفک ہے، لیکن جو ایڈوائس اس کے آگے دی گئی ہے وہ یونیورسل ہے، وہ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں بھی سب نے فالو کرنی ہے. اور اس صورت میں خسران ورنہ دیکھیے اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں پھر خسران بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا. یعنی یہ کوشچن خلا پیدا ہو جائے گا نا
کہ اگر تو، اور یہ دیکھیے تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ زمانہ کو ہم کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ساری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے. یہی ترجمہ ہوگا نا کہ ہم زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے. ان فیکٹ ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت کامیاب ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے. بہت سارے لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے عمل صالح نہیں کیے. بہت سارے لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے تواسی بالحق اور تواسی صبر نہیں کیے. اگر آپ اس پوسٹ پروفیٹک ایرا میں دیکھتے ہیں کتنے، میں نے آپ کو مثال دی کہ بہت سارے ناسٹکس ہیں، ایتھیسٹ ہیں، نان بلیورز ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے لیکن دے آر ان اے ویری پریسٹیجیس پوزیشن ان دس ورلڈ. تو دیٹس پھر یہ سورہ ایکسپلین نہیں. رائٹ، سو کیونکہ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں اس خسران کو اللہ تعالیٰ نے پوسٹپون کر دیا یوم القیامہ کے. جی ہاں بالکل، جو بھی فیصلہ ہے. جی رائٹ، تھینک یو سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اٹ واز اے گڈ ڈسکشن ہیئر. اگلا سوال ہے اکرم بھٹی صاحب کا. اکرم صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں صرف پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں ہی جو خسران کی بات ہے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کچھ لوگ یہاں بہت کامیاب لگتے ہیں، لیکن ان سے پوچھے نا تو وہ بھی ابھی کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے امام شافعی کی جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اسی سورہ کو بندہ سمجھ لے تو اس کی زندگی سہل ہو سکتی ہے اور آئندہ بھی اگلی زندگی بھی. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہو گئے نا آپ کا یو ہیو ٹو گو تھرو آل یور لائف گو تھرو اسٹرگل. بلکہ سمپل یہ کہتے ہیں کہ ایوری ڈے یو لوزنگ جو آپ کو مہلت ملی تھی، ایوری ڈے پیسنگ یور لائف یو آر لوزنگ دیٹ مہلت. تو وہ خسران ہے. پھر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں فلانا بندہ بڑا کامیاب ہے، وہ بہت امیر ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے حکومت چاہیے پورے ملک کی، اور ملک کی حکومت مل جاتی ہے کہ پوری دنیا کی حکومت چاہیے. تو انسانی خواہشات جو ہیں نا وہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی. اگر یہ اس لحاظ سے دیکھیں تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ I deserved more, I could have got some more things. اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں گے امام شافعی کو نظر رکھتے ہوئے. دیکھیے وہ جو ہے نا ٹو گیٹ مور، وہ اصل میں اس کو لاس نہیں کہہ سکتے آپ. نقصان کا مطلب یہ نہیں، مثلا میں اگر ملینئر ہوں اور میں بلینئر نہیں بنا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بلینئر نہ بننا جو ہے اور ملینئر بن جانا میرے لیے کوئی لاس کا باعث بنا ہے. تو یہ جو خوب سے خوب تر کا جو پہلو ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لینا یا خواہش کے نتیجے میں ہونا، تو کامیاب سے کامیاب تر ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اگر آپ صرف کامیاب ہو گئے تو آپ نقصان میں ہو گئے. یہاں تو نقصان سے مراد یہ ہے کہ خدا کے پیمانے میں جو نقصان ہے وہ کیا ہے کہ وہ بندہ سزا یافتہ ہو گیا. وہ بندہ جو ہے اب اس کی کامیابی کا امکان نہیں رہا، اس کو دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سزا ملے گی. تو خسران یہاں پہ سزا کے مفہوم میں ہے، یعنی وہ اب ہی ایز ایٹ لاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے لاس کیا چیز ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. وہ ناکامی کیا ہے؟ کیا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہاں اصل میں اگر جیسے وہ شعر نہیں ہے، میں کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، تو گویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو خدا ہوتا. وہ یہی ہے کہ میں جو پیدا ہو گیا تھا میں گناہوں کے بھی گناہ بھی کروں گا، فلانا یہ بھی کروں گا وہ بھی. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں کے ہماری جو میں پوسٹ پروفیٹک کی بات کر رہا ہوں ایگزسٹنس ہے، دیٹ کمز ود آل دس مور نیگیٹو دین پازیٹیو. اور پازیٹیو کرنے کے لیے تو یہ دیکھیے آپ اصل میں اس کو کمپیئر کر رہے ہیں آج کل کے لحاظ سے. آپ اس کو یوں دیکھیے کہ سزا یافتہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا مغضوب ہونا، جیسے قوموں کو تباہ کر دیا گیا، قوموں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، یہ اصل میں زیر بحث ہے. یعنی اللہ کا جو تازیانہ ہے، ایک ہے نا کہ آپ دنیا میں ویسے کوئی آپ کو ناکامی ہو گئی، یہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. یہ خدا کی ناکامی زیر بحث ہے. خدا کی طرف سے جو ناکامی آتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ اصل میں ایسے خسارے پڑ گئے ہیں جس کے نتیجے میں اب یو آر ڈومڈ، یو ہیو نو سیلویشن، یو کین ناٹ جسٹ سکسیڈ. یہ وہ زیر بحث ہے. یعنی آپ جو کامرانی اور کامیابی انسان کو دنیا کی سکسیسز ہوتے ہیں وہ ریلیٹو ہوتے ہیں، کسی کو ہو جاتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، جس کو ہو جاتا ہے وہ اور کی تلاش پہ رہتا ہے. یہ تو اصل میں وہ کامیابی ہے. یہ جو ہم یہاں پہ زیر بحث لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو کامیابی کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کو پھر کوئی سزا نہیں ملے گی دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر. جبکہ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں بالکل بغیر سزا یافتہ رہے ہیں. انہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہیں، انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. انہوں نے ہو سکتا ہے ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو ایک نیچرل ڈیتھ ملی اور وہ ختم ہو کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ان کی ڈیتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ they have just gone scot free. نہیں، ان کا حساب ہونا ہے. دی اونلی تھنگ از کہ ان کا حساب ڈیفر کر دیا گیا ہے. اور یہ کیسے پتا چلا؟ یہ ایسے پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی عدالت لگاتے تھے پروفیٹک پیریڈ میں تو ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا وہ دیتے تھے. اب انہوں نے صرف یہ کیا ہے پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں کہ اس سزا کو ڈیفر کر دیا. تو یہ اصل میں یہ سورہ اس چیز کی طرف پکار پہ کہہ رہی ہے. یعنی
اس کو آپ بار بار اسی والاثر کے اس گواہی کے مفہوم یا ایمفسس کے مفہوم کو بار بار اپنے ذہن میں لے کے آئیے کہ یہاں واو اگر آپ قسم کی لیں گے جیسے کہ لیا جاتا رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ زمانے کی قسم، زمانے سے مراد سارا زمانہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ زمانے کی قسم سے مراد کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ قسم تو ہمیشہ جب ایمفسس کی کھائی جاتی ہے تو کسی نہ کسی تقدیس کی چیز، مقدس چیز ہی کھائی جاتی ہے. آپ اللہ کی کھاتے ہیں یا کسی ایسی اینٹیٹی کی کھاتے ہیں which has that sanctity. تو زمانے کی تو کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے. تو پہلا سوال تو یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دیکھیے پہلے لائن آف آرگیومنٹ کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر لیں کہ قسم سے مراد کیا ہے. پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے، کیوں کھائی جا رہی ہے، اور اگر کھائی جا رہی ہے تو پھر دنیا میں تو اس کے خلاف بہت سارے آپ کو شواہد مل رہے ہیں کہ دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایسے لوگ کہ جو ایمان لے کے آئیں گے وہی بچیں گے. جبکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے لیکن وہ بچے ہوئے ہیں دنیا میں اللہ کی سزا سے. جزاک اللہ خیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے شازیہ خان کا. شازیہ پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے، پہلے بھی ایک بھائی نے یہی کوشچن کیا تھا کہ ہم تو بڑے کنٹینٹ تھے اسی ایکسپلینیشن پہ کہ زمانے بھر میں جتنے لوگ ہیں ہم سب نقصان میں ہیں، پروفیٹک یا پوسٹ پروفیٹک، کیونکہ ایدر ان دس لائف اور ہیئر آفٹر ہمیں الٹیمیٹلی نقصان ملے گا ایکسیپٹ فار دوز جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور تواصو. تو ہم یہ فراہی اسکول نے اس کو چینج کیوں کیا بیسڈ آن دا لینگویج کہ وہ الانسان اور والعصر کی وجہ سے، لائک وائی واز دیئر اے نیڈ؟ کیونکہ الٹیمیٹلی کہہ تو آپ بھی وہی رہے ہیں کہ جو پروفیٹک تھے ان کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نقصان دلا دیا، اور جو پوسٹ پروفیٹک تھے جن کو پیغام نہیں پہنچا ان کو بعد میں ملے گا. تو الٹیمیٹلی لائک جو ریزلٹ ہے وہ تو دونوں ڈسکشنز کا سیم ہے. سو وائی ڈڈ دا فراہی اسکول تھنک دیٹ دے نیڈ ٹو چینج دا نیریٹو کہ یہ دو ایراز میں ڈیوائیڈڈ ہے، prophetic and post prophetic? Is it only because of the language? So one of the reasons is language, of course. One of the reasons is language, کیونکہ واو جو ہے وہ اگر آپ اس کو قسم کے مفہوم میں لیں گے تو پھر ایک کوشچن پیدا ہو جاتا ہے نا جی کہ when we say that I swear by something، تو آپ جب swear کرتے ہیں for emphasis it has to be on someone who is very sacred. I swear by God, I swear by the Quran, I swear by something جس میں there is some element of sanctity, element of sacred ہونا چاہیے. تو زمانہ جب کہتے ہیں کہ I swear by اثر، I swear by time جسے کہتے ہیں، تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانے کی قسم جو ہے وہ عام نہیں کھاتے، کبھی ہم نے نہیں کھائی، آج تک نہیں کھایا کرتے تھے. زمانے کی قسم جب بھی کھائی جاتی تھی وہ ہمیشہ گواہی کے مفہوم میں کھائی جاتی تھی عرب لٹریچر کے اندر. تو یہ اس چیز کو فرائی صاحب نے جا کے زیادہ نمایاں کیا کہ دیکھیے عربک لٹریچر کے اندر اور جو قرآن کا کنٹمپریری لٹریچر ہے وہاں پہ یہ بہت معروف اسلوب ہے کہ واو جو ہے it not only connotes at times emphasis but on such occasions it more appropriately connotes گواہی اور ایویڈنس اور ٹیسٹیمنی. تو ایک تو یہ لنگوسٹک معاملہ ہے. دوسری پہلو یہ کہ جو آپ نے جیسے کہا نا کہ دونوں کا رزلٹ ایک ہے، تو میں یہ کہوں گا دونوں کا رزلٹ دیکھیں ایگزیکٹلی ایک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ پہلی تحویل لیں گے تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، یہی مطلب ہوگا نا، کیونکہ آپ اس میں انہوں نے انسان کو سارے انسانوں کے مفہوم میں لیا ہے. تو میں ابھی یہی ایکسپلین کر رہا تھا پچھلے سوال کے جواب میں کہ دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں نقصان میں نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے. یعنی بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ایمان نہیں لائے لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب تھے، ان کو کوئی سزا نہیں ملی دنیاوی لحاظ سے، لیکن الٹیمیٹلی آفٹر لائف والا جو معاملہ ہے وہ تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے نا. یعنی یہاں تو اصل میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ زمانہ دنیا کے زمانے کو گواہی بنا رہے ہیں نا، دنیا کے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، جب آپ یہ کہیں گے کہ دنیا کی قسم آخرت میں یہ ہوگا تو یہ کوئی سینس نہیں بنتی. When I say I swear by this world that something will happen in the next world, there is this disconnect between the two. تو اس ڈسکنیکشن کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ دیکھیے ڈسکنیکٹ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ سارا زمانہ مراد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ صرف پروفیٹک پیریڈ مراد ہے، اس لیے کہ پروفیٹک پیریڈ کے اندر دنیا میں قوموں کا حساب ہوا ہے. تو اس نے یہ بتا دیا کہ ان قوموں کا بھی حساب ہونا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا حساب جو پروفیٹک پیریڈ کی قوموں کا حساب دنیا میں ہوا ہے اور باقیوں کا آخرت میں ہوگا. تو یہ اصل میں بات کو سارے کے سارے پہلوؤں سے ایکسپلین کر دیتا ہے، ورنہ وہ خلا رہ جاتا ہے. یعنی لنگوسٹک خلا تو رہتا ہی ہے اور انٹلیکچولی اور عقلی خلا بھی رہتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی قسم کھائی کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہوں گے، جبکہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں.
تو انہوں نے آ کے جواب دیا کہ نہیں، سارے انسان مراد ہی نہیں ہیں، یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اور نتیجے کے لحاظ سے اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں باقی لوگ بھی خسارے میں رہیں گے، صرف اس کو ریلیٹ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بقیہ لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا ہے، ان لوگوں کا حساب دنیا میں صرف ہوگا. لیکن سورہ اصل میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے بتا رہی ہے، یعنی سورہ کا جو پرپٹ ہے، جو اس کی جو ایمفسس ہے، اس کا جو ڈائریکشن آف ایڈریس ہے، وہ ان کے لیے ہے. تو یہ فرق اگر آپ نہیں رکھیں گے تو وہ پھر خلا باقی رہ جائے گا، اور وہ سوال ہی باقی رہ جائے گا کہ خسارہ تو ہو نہیں رہا ہر ایک کو. اگر ایکسکیوز می، اگر شروع میں والعصر نہ آتا، جو کہ والعصر تو ٹائم ریلیٹڈ ہے، اور وہ ٹائم جو ہے وہ فنٹ ہے، وہ اس دنیا کے لیے، تو اگر وہ والعصر نہ آتا تو یہ بعد والا ان الانسان لفی خسر could have been explained for here and hereafter اور یہ والی لائف. لیکن بیکاز والعصر پہلے آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ دیٹ خسران جو ہے is related to the people in the prophetic era because it was time related. اس لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں. دوسرا میرا کوشچن ہے، اگر والعصر جو ہے the wow is not for قسم it's for شہادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو والتین ہے، والزیتون ہے، اور والشمس ہے، والضحیٰ، جو بھی واللیل، جو آپ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ سارا شہادت کے لیے ہے نا، کیونکہ وہ سارا قسم نہیں ہے. تو کوئی اور قسم واللہ یا ولی ربکا کے علاوہ کوئی کہیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم ہے پھر، کہ وہ سب جتنا ہم پڑھتے ہیں وہ سب جو ہے وہ شہادت؟ قرآن مجید میں وہ جو قسم جیسے ہم اپنی کھاتے ہیں نا، جیسے اللہ کی قسم ہم کھاتے ہیں، وہ قرآن میں آپ کو بہت کم ملے گی، وہ 2 یا 3 جگہوں پہ ہے. زیادہ تر جو قسم ہے، جو ایمفسس کے والی قسم ہے، جہاں پہ آپ واقعی ایمفسس کرتے فلا وربک لا یؤمنون، جیسے کہا کہ تم رب کی قسم ہرگز ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ تم یہ نہیں کرو گے، تو وہاں واقعی وہ اس مفہوم ہے. لیکن جیسے والتین ہے، یا والضحیٰ ہے، یا والشمس ہے، یا واللیل ہے، وہاں ہر جگہ واو گواہی کے لیے ہے. یعنی اگر آپ سورہ کو پڑھیں گے، ابھی آئندہ جو ہمارے سیشنز ہوں گے اس میں وہ صورتیں زیر بحث بھی آئیں گی، وہاں بھی دیکھیں گے کہ واو جس چیز پر گواہی دے رہی ہے اور جس چیز کی گواہی طلب کی جا رہی ہے اس میں ایک تعلق بیان کر رہی ہے. جیسے یہاں ایک تعلق ہے نا کہ زمانہ گواہی دیتا ہے، کس بات پہ گواہی دیتا ہے؟ کہ انسان نقصان میں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے سورہ یاسین میں کہا گیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبر ہی گواہی ہے. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیے گا کہ واو جو آ رہی ہوتی ہے، اس کو ہمارے ہاں زیادہ تر مفسرین نے قسمی کے مفہوم میں لیا، اور پھر یہ انیملیز پیدا ہو گئیں یا ایمبیگوٹیز پیدا ہو گئیں. اگر یہ قسم کے مفہوم میں ہے تو وہ قسم کا پہلو کیا ہے؟ تو وہ نہیں رہی. تو استاد حمید الدین فرائی نے سمجھایا کہ دیکھیے یہ ایک مفہوم واو کا ہم سے چوک گیا ہے یا نکل گیا ہے، اوجھل ہو گیا ہے، اور وہ کلام عرب میں جا بجا موجود ہے کہ وہاں واو عام گواہی کے لیے آ رہا ہوتا ہے. اور ہم دیکھیے اگر آپ کبھی پرانے یونانی جو گریکس ہیں ان کی اگر آپ تقریریں سنیں گے، ڈیموستھنیز ہیں، ان کی آپ تقریر اگر پڑھیں گے تو وہاں وہ جگہ جگہ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، یہ آسمان کے تلے یہ معاملہ ہوا اور یہ جنگ ہوئی تو اس کے لیے آسمان اس کی گواہی دے گا، اور وہاں ہر جگہ پہ وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے زمانے بھی، قدیم زمانوں میں بھی یہ اسلوب عام ہے کہ ہم جب قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو گواہی پیش کر رہے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ میں آسمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا میں زمین کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تو وہاں اصل میں تاکید زیر بحث ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس اینٹیٹی کو آپ گواہی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو فرائی صاحب نے نمایاں کیا، اور پھر جو قرآن میں جہاں جہاں اس طرح کی قسمیں آئی ہیں ان کے بارے میں ایکسپلین کیا کہ دیکھیے یہ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، کہ یہ قسم کا پہلو تھا، یہ گواہی کا پہلو تھا، اور جو گواہی دی گئی وہ کیا، اس کی نوعیت کیا ہے. تو اس کی پھر ٹرانسلیشن ہوگی سو ٹائم از the witness that بے شک these people are in نقصان. ٹائم سے زیادہ ہے کہ the time of the prophetic time period, the time which has elapsed, prophetic time period is the witness that these people are in نقصان. These people, اور الانسان کا بھی ترجمہ ہم کہیں گے these people, not all people, but not all people, because الانسان ہے تو وہ these people are in. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاک اللہ. سر لگتا ہے کہ والعصر ہی سب سے اہم لفظ ہے پوری صورت میں جس سے آگے ساری کہانی بدلتی ہے. تو اسی کیونکہ اس ٹاپک پہ ہیں تو فیس بک میں وسیمہ رحمان سوال کر رہی ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ عصر جو نماز کا وقت ہے وہ ڈھلتے دن کا وقت ہے، لائک وقت ڈھل رہا ہے، تو کیا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے قرآن میں کہ عصر ڈھلتا وقت اور ہماری ڈھلتی ہوئی دنیا کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا، نماز عصر؟ اور مفسرین میں سے بعض لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے کہ یہاں عصر سے مراد نماز عصر ہے، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا لنک کیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نماز عصر یا عصر کا جو ٹائم ہے وہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، سارے انسان نقصان میں، یہ ترجمہ کرنا پڑے گا نا کہ عصر
کا وقت جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ساری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو اب پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ عصر کے وقت کے اندر وہ کیا گواہی ہے یا وہ کیا ایمفسس ہے. اگر آپ نے اس کو قسم کے مفہوم میں لینا ہے, تاکید کے مفہوم میں لینا ہے, تو پھر یہ ریلیشن شپ ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو میں نے تو جتنا مطالعہ کیا مجھے کوئی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن نہیں ملی کہ اگر میں اس کو عصر کے مفہوم میں لوں اور ترجمہ یہ کروں کہ عصر کا ٹائم جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ نقصان میں ہوں گے سوائے جنہوں نے یہ نہیں کیا. تو وہ عصر کے ٹائم نے وہ کیا گواہی دی ہے یہ نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے آپ کی روحی کا. آپ بھی پھر اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میرا کوشچن بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, العصر. تو اس میں کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ العصر جو ہے وہ چونکہ ٹائم ہے, زمانہ ٹائم کو کہا گیا ہے, تو ایک انسان کے لیے تو ٹائم اس کا لائف سپین ہے نا, یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی فوتیدگی تک کا جو ٹائم ہے اسی میں اس نے ایمان بھی لانا ہے, عمل صالح بھی کرنے ہیں اور نصیحت حق کی بھی کرنی ہے اور اس پر قائم رہنے کی تاکید بھی کرنی ہے. یہ سارے کام اسی میں کرنے ہیں. تو پھر یہ ایک لائف سپین پر ہی محیط ہوا نا ایک شخص کے لیے, ایک انسان کے لیے. تو کیا ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ باقی ہم ظاہر ہے پروفیٹک یا پوسٹ پروفیٹک تو ہم ایک بہت لارجر اسکیم کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, لیکن ایک انسان کے لیے تو یہ صرف اصل سوال یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ واو آپ کس مفہوم میں لیتی ہیں, قسم کے مفہوم میں لیتی ہیں یا گواہی کے مفہوم میں؟ آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ کہ مجھے اس میں بہت زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ گواہی اور اس میں اس سے کیا فرق پڑے گا, لیکن والعصر میں نے قسم کا ہی میں نے شروع سے سنا ہوا ہے کہ قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت کی. تو اگر گواہی کہیں گے تو لیکن سوال آپ اپنے سے کریں کہ اگر میں کہوں گا کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے, تو میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہاں نظر آتا ہے؟ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لے کے وہ نقصان میں نہیں رہتے دنیا کے لحاظ سے, کیونکہ یہاں اگر زمانے کی قسم آپ کھا رہے ہیں تو زمانہ آخرت کو تو مراد نہیں ہے, دنیا کا زمانہ مراد ہے. تو پھر ترجمہ یہ کرنا پڑے گا نا کہ دنیا کی قسم ہم کھا کے کہتے ہیں یا دنیاوی زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں یا اپنے لائف سپین کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں پڑ کے رہے گا سوائے جو لوگ یہ کام یہ چار کام کریں گے. تو یہ دنیا میں کہیں نظر آیا آپ کو؟ یعنی دنیا میں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کے آتے لیکن خسارے میں نہیں پڑتے وہ, اور تو وہ کیا پہلو ہے جو پھر یہ سورہ بیان کر رہی ہے؟ وہ آخرت کے خسارے میں ہوں گے, جیسے آپ نے وہ ایک چارٹ سا بنا نہیں, وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر زمانے کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ تو یہ یا تو آپ یہ کہیں کہ دنیا اور آخرت کے زمانے کی قسم, یا آپ کہیں کہ آخرت کی قسم, یعنی جس کی آپ قسم کھائیں گے پھر نقصان تو یا فائدہ اسی زمانے میں ہونا چاہیے نا. آپ نقصان تو مراد لے رہی ہیں آخرت کا, قسم کھا رہی ہیں دنیا کی, تو پھر یہ سینس نہیں نہ بن رہی کہ دنیا کی قسم. سر یہ جو لفظ ہے ان الانسان, یہ سنگولر کے لیے ہے یا پوری انسانیت کے لیے؟ نہیں, وہ تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا, کچھ میں نے کیا بھی ہے. میں تو پہلے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اس کو اس مفہوم میں لے رہی ہیں جیسے لوگ لیتے آئے ہیں کہ آخرت میں نقصان میں ہے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یعنی سورہ بظاہر تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی قسم, دنیا کے زمانے کی قسم, انسان آخرت میں خسارے میں رہیں گے سوائے اس کے کہ جو یہ چار کام کریں گے. تو وہ دنیا کی کیا قسم ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آخرت میں خسارے میں رہیں گے؟ یعنی یہ قسم جو ہے تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے نا. اگر آپ تاکید کے لیے لیں, ایمفسس کے لیے لیں, تو پھر یہ کہنا پڑے گا نا کہ میں دنیا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ انسان آخرت میں خسارے میں ہے. تو یہ کوئی سینس بنتی نظر نہیں آتی. یعنی دنیا کی قسم یعنی کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے, وقت ایک جیسا نہیں رہتا, انسان لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتا ہے. دیکھیے یہ تو آپ ایک مفہوم اخذ کر رہی ہیں نا. اس وقت تو ہم قرآن کی آیت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے لفظ کو پکڑ کے چلیں. لفظ کا مطلب وہ اگر جیسے کہ آپ سنتے آئی ہیں بچپن سے, اگر وہی مطلب لیں تو یہ ہوگا کہ دنیا کے ٹائم پیریڈ کی قسم, انسان ساری انسانیت نقصان میں ہے سوائے اس کے کہ جو یہ چار کام کریں, اور اس نقصان کا تعلق آخرت سے ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری قوموں کو تو دنیا میں نقصان سہنا پڑا, جیسے قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, اور بہت سارے دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ان کا نقصان نہیں اور آخرت میں ہو گیا. تو پھر یہ کنسسٹنسی نہیں پیدا ہوتی.
اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قسم کھانے سے مراد کیا ہے. مطلب دیکھیے میں جب قسم کھاتا ہوں تو میں کوئی ایمفسائز کرتا ہوں نا, میں یہ کہوں کہ فلاں کی قسم ایسا ہونا ہے, تو اب وہ نظر آنا چاہیے ایسا ہوتا ہوا, جبکہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہت سارے لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا اور کچھ لوگوں کو نقصان ہو بھی رہا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ آخرت سے متعلق ہو رہا ہے تو پھر قسم بھی آخرت سے متعلق ہونی چاہیے, اور اگر آپ اس کو آخرت سے متعلق مان بھی لیں گی تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کنونس کرنے کے لیے قسم ہی کھانی ہے تو پھر اس میں استدلال کیا ہوا. آپ دیکھیے نا, آپ کے سامنے مشرکین عرب کھڑے ہیں یا اہل کتاب کھڑے ہیں, ان سے آپ یہ کہتے ہیں کہ قسم, میں قسم کھائے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, تو ان کو تو خاص فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے, وہ کہیں گے ہوں گے, یعنی ان کو تو آپ نے قائل کرنا ہے نا. تو قسم جب کھائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے کھائی جاتی ہے کہ جو پہلے ہی سے اس بات کو مان رہے ہوں, اور آپ قسم کھائے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں. جو لوگ مان ہی نہیں رہے, یعنی وہ پیغمبر کے انکار پہ کھڑے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کچھ مقدمات سمجھا رہے ہیں, تو وہ تو پہلے انکار پہ کھڑے ہیں. آپ کے قسم کھانے سے تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ وہ تو آپ کی قسم پر بلیو نہیں کرتے, وہ تو کسی استدلال پہ بلیو کریں گے. تو یہ تو میں آپ کو سارے صرف عقلی مقدمات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک ایج اولڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ واؤ ہر جگہ پہ قسم کے لیے آتی ہے. زمانے کی قسم ہے, یا گھوڑوں کی قسم ہے, یا بادلوں کی قسم ہے, یا تین کی قسم ہے. اس بات کو استاد میرین فراہی نے چیلنج کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ غلطی ہو رہی ہے ترجمے میں. قسم ہر جگہ پہ تاکید کے لیے نہیں آتی ہے, اور ان جگہوں پہ تو بالکل بھی نہیں آئی ہوئی. یہاں پہ ہر جگہ پہ گواہی کے مفہوم میں آئی ہے, اور اس کا گواہی کے مفہوم میں آنا عربی زبان میں عام ہے. سورہ منافقون بھی دیکھیں, میں بار بار آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ گھر جا کے اس کو دوبارہ پڑھیے. قرآن میں 63 نمبر سورہ ہے سورہ منافقون, وہاں پہ شہادت کا ورڈ آیا ہے, یعنی نشہدو کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں, اور اس کے فوراً بعد آیا کہ اتخذوا ایمانہم, کہ یہ لوگ اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں, یعنی شہادت کو قسم کے مفہوم میں لیا گیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے خود قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ قسم تاکید کے لیے نہیں ہوتی, قسم گواہی کے لیے بھی ہوتی ہے. لعان کی آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی. لعان میں کہا گیا ہے کہ آپ نے 4 مرتبہ اربع شہادات باللہ ہے, 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھانی ہے, اور الفاظ کیا استعمال ہوئے, 4 مرتبہ اللہ کی گواہی دینی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے خود قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ گواہی اور قسم بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہوئے. تو اس کو انہوں نے پھر اسٹیبلش کیا ہے اور سمجھایا کہ دیکھیے قرآن مجید میں جب واو آتی ہے اس طرح سے, تو وہاں وہ قسم کے لیے نہیں آتی بلکہ گواہی کے لیے آتی ہے. اور جب گواہی کے لیے آئے گی تو پھر یہ ضروری ہے کہ بتائیں کہ وہ گواہی کیا ہے اور کس پر ہے اور کیوں ہے. بہت شکریہ. سب دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے چیٹ گروپ میں نے سورہ العصر اور اقسام القرآن مولانا فراہی کی اپلوڈ کرتی ہیں, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور امین اصلاحی کی بھی تشریح ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اگلا سوال ہے عبد الودود قاضی صاحب کا. عبد الودود صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. ڈاکٹر شہزاد, میں آپ کے جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, اگر یہی ورڈز کو وہ اپلائی کرے اور کہے کہ خدا کے نالج میں وہ لوگ لاس میں ہے جو یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اچھے کام نہیں کرتے ہیں اور ہدایت نہیں دیتے ایک دوسرے کو, اگر وہ ایسا انٹرجیکٹ کرے اور سمجھائے, اور obviously اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر تو وہ لوگ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ وہ تو ظاہر میں ہے جو دیکھ رہا ہے, لیکن آج کے ورڈز کو اپلائی کرتے ہوئے کہ خدا کے نالج میں ہے, تو اس کو آپ غلط کیسے کہیں گے یا ریفیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں, ریفیوٹ کے بجائے ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ پھر اثر کی قسم کا کیا مطلب ہے. دیکھیے نا, اگر آپ یہ کہہ دیں گے اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ نقصان, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہو جائے گی, یا پھر الفاظ یہ آنے چاہیے تھے کہ اللہ کے علم میں ہے. اس کے بجائے جب یہ کہا گیا ہے کہ زمانے کی قسم یہ لوگ نقصان میں ہیں, تو قسم کا مقسم علیہ سے کیا تعلق ہے؟ قسم جب آپ کھاتے ہیں تو کوئی آپس میں تعلق ہوگا نا کسی چیز پہ جب قسم کھائی جاتی ہے. اگر آپ وہ جملہ بولیں جو آپ بول رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میرے علم میں ہے, یا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے اور فلاں لوگ نقصان میں نہیں رہیں گے, اگر یہ علم الہی کا بیان ہے تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو علم الہی تو زیر بحث ہی نہیں ہے, یہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ زمانے کی قسم یہ لوگ نقصان میں رہیں گے. یہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل, بہت بہت خوب سمجھ میں آ گیا مجھے. اگلا سوال ہے احمد بٹو صاحب کا. احمد صاحب اپنا سوال کیجیے. سر اسی ساری بحث میں ایک چیز میں انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جیسے اگر دوسرے اسکول آف تھاٹ کی لے لیں کہ انہوں نے قسم کے معنی میں لے کہ آج کی بھی تمام مین کائنڈ جو ہے ساری لاس میں ہے,
تو پھر خدا کی وہ تمام ساری آیتیں جن میں خدا نے خیر و شر کا جو ہے اطلاق مجھے دی ہے، تو مطلب ابھی تو میں نے اس پہ عمل کیا ہی نہیں، تو پہلے سے مطلب خدا مجھے لاس میں ڈال رہا ہے، حالانکہ پھر وہ ساری جو ہے میرے خیال سے قرآنی آیتیں جو ہیں اس کے مترادف ہو جائیں گے. اگر خیر و شر کی جو ہے اگر خدا ہی سب کچھ فیصلے کرے گا تو خیر و شر کا فیصلہ تو مجھے خود کرنا ہے. تو اس واسطے بھی ہم قسم کو اس معنی میں نہیں لے سکتے، کیونکہ خیر و شر تو ابھی ہم نے کرنا ہے، اس لیے مین کائنڈ لاس میں پوری اس وقت ہو نہیں سکتی. تو کیا یہ دلائل بھی کہ قابل قبول ہو سکتا ہے اس معنی میں یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ ایک مختلف بات ہے. وہ تو یہاں یہ بات کہ ابھی آپ کو موقع نہیں ملا، یہ تو زیر بحث اس وقت نہیں ہے. انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی اگر آپ پچھلے سوال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عبد الودود صاحب کے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی خیر و شر بروئے کار آنا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے. تو میں اس کا جواب دے رہا تھا، یہ جو الگ سے بات آپ کر رہے ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اصل میں اس وقت خیر و شر کا علم زیر بحث نہیں ہے. یہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ یہ گواہی کے طور پہ اگر آپ فرائض اپروچ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خسارے میں پڑھ کے رہیں گے، یعنی یوں ترجمہ ہوگا. اور انا یہاں پہ تاکید کے لیے ہے، یہاں بے شک کے مفہوم میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ لازماً پڑھ کے رہیں گے. اور لام جب انا کے ساتھ آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ ایک عربی زبان کی معروف بحث ہے کہ انا کی خبر پہ جب لام آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے. گویا کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لازماً خسارے میں پڑھ کے رہیں گے. تو اصل میں پڑھ کے رہیں گے کا مطلب یہ کہ ان کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کانسیکوینس اس کا یہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے سامنے ہی ان کے جو بھائی بند تھے، جو اور قوموں کے لوگ تھے، انہوں نے جب اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، ان کے ساتھ بھی یہ حشر ہوا. تو اب ان قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ مکی دور کا بالکل آخر ہے. سورہ عصر کے بارے میں آپ دیکھیے نا، اگر پوری انفارمیشن آپ لیں تو یہ بالکل آخری، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس دور کی سورہ ہے کہ جب اتمام حجت ہو چکا ہوا تھا، اور اتمام حجت ہونے کے بعد اب صرف ان کو ایک آخری ایک وارننگ تھی جو دی جا رہی تھی کہ اس کے بعد آپ تباہی آپ کے مقدر ہو چکی ہے. تو اس سٹیج پہ یہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا کام ایکچولی ہو چکا ہوا ہے، وہ بروئے کار آ چکا ہوا ہے. خیر و شر کا جو پورا کانسیپٹ تھا وہ ان کے سامنے تھا، اس کو انہوں نے جانتے بوجھتے نہیں مانا، پیغمبر کا بھی انکار کیا اور اپنے دل کی گواہی کا بھی انکار کیا. تو اس وجہ سے اگر آپ ان کی بات پوچھتے ہیں تو سورہ عصر کی پلیسمنٹ یہ بتا رہی ہے، کیونکہ اتمام حجت کی صورتوں میں یہ سورہ کہ یہاں پہ اب جو معاملہ ہے وہ اختتام پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور اب اگر انہوں نے مزید لیت العال سے کام لیا تو پھر تباہی ان کا مقدر ہے. شکریہ سر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے رضا صاحب کا. رضا صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی سر، آپ نے کہا کہ یعنی کہ وقت کی قسم کیوں کھائی جائے، کیونکہ وہ تو کوئی مقدس چیز نہیں ہے، لیکن وہ مشہور حدیث نہیں ہے کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ وقت میں ہوں یا اللہ جو ہے وقت ہے. ہاں لیکن وہ تو کوئی قسم نہیں کھائی گئی وہاں پہ. میں تو اس کی سینکٹی کی بات کروں، میں سینکٹی کی بات کروں. لیکن دیکھیے وہ کوئی تقدیس کے پہلو سے نہیں کہی گئی، وہ تو صرف یہ کہا گیا ہے، اگر وہ روایت ٹھیک ہے، پہلے تو ظاہر روایت کو دیکھنا چاہیے، وہ تو صرف یہ کہا گیا کہ زمانے کے اندر جو حالات درپیش ہوتے ہیں ان کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ حالات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے درپیش ہوتے ہیں. خداوند تعالیٰ ان آزمائشوں سے انسان کو گزارتا ہے، وہ تو اصل میں اس کی شرح ہے، نہ کہ اس کی کوئی سینکٹیٹی بیان کی جا رہی ہے. وہ تو صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ زمانے کو برا بھلا کہیں گے تو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ول ٹرانسفائر انٹو دا فیکٹ کہ آپ خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ زمانے کے اندر جو کچھ اچھائی ہے، برائی، آزمائش پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں سینکٹیٹی زیر بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، مطلب یعنی کہ وہاں پر دہر کا لفظ ہے، یہاں پر اثر کا لفظ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے وہ دہر کی بات کرے یا اثر کی بات کرے، یعنی کہ وقت کی بات کرے. مراد تو دونوں ایک ہی ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا. جی نہیں، لیکن دیکھیں وہاں پہ کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے نا. وہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ زمانے کے اندر جو حالات درپیش ہوتے ہیں وہ زمانہ بذات خود تو نہیں کوئی چیز ہے نا، وہ خدا کی طرف سے مقدر کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ زمانے کو برا بھلا کہیں گے تو وہ خدا کے برا بھلا کہنے پر منتج ہو جائے گا. وہاں یہ مراد ہے اگر وہ روایت ٹھیک ہے تو. وہاں پہ سینکٹیٹی مراد نہیں ہے، یعنی خدا کے پہلو سے نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو اس کے پیچھے ایک سبب کھڑا ہے، وہ خدا ہے. اگر تم زمانے کو برا کہو گے، زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، زمانہ تو ایک ظرف ہے، حالات اس کے اندر ہو رہے ہیں، اور وہ کون حالات مقدر کر رہا ہے، اس کے پیچھے بنانے والا کر رہا ہے. تو اگر روایت وہ ٹھیک ہے تو وہ یہ بات بیان کر رہی ہے جس سے کوئی سینکٹیٹی نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، چلیں سر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایک دوسرے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا کہ یہ جو وجہ ہے کہ یہ جو پاپولر اس کا ورژن ہے، جیسے جو پاپولر ایکسپلینیشن ہے، اس کے اندر وہ وقت کو جو ہے وہ تمام وقت ہی لے رہے ہیں اور اس کو قسم ہی لے رہے ہیں اور قسم کا جواب لے رہے ہیں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں. تو ایک ذہن میں میرے یہ آیا کہ اب یہ
آف کورس قرآن میں آ رہا ہے، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے جو ہے وہ کرسچن جو ہیں وہ یہ بات لیٹس سے کہہ چکے ہیں کہ اوریجنل سین ہے، یعنی کہ انسانیت جو ہے وہ خسارے میں پہلے سے ہی پیدا ہوئی ہے، خسارے میں پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب اس کو خسارے سے نکالنے کے لیے ایک سیویئر آتا ہے اور وہ آ کے کوئی قربانی دیتا ہے اور اس کو خسارے سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ سیو ہوتی ہے یا سلویشن اس کو ملتی ہے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا فارمولا یہ آیا کہ جی انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ وہ پیدائشی بھی خسارے میں ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ایک گارنٹیڈ خسارہ ہے، سوائے اس کے کہ جس نے ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا اور حق اور صبر کی جو ہے تلقین کی. تو یہ ہمارا کاؤنٹر فارمولا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ انٹرپریٹیشن کیسی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ کاؤنٹر فارمولا اگر آپ نے کاؤنٹر فارمولا کہنا ہے تو یہ کاؤنٹر نہیں ہے، یہ اصل میں تورات میں بھی یہی بیان ہوا ہوا ہے، انجیل میں بھی یہی بیان ہوا ہوا ہے. یہ تو اصل میں پولین کرسچینٹی ہے جو آپ نے اس وقت بیان کر دی ہے کہ اوریجنل سن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بائبل میں تو کہیں نہیں پایا جاتا. یہ تو اصل میں بائبل کی بعض چیزوں سے اور بحثوں سے لوگوں نے انٹرپریٹ کیا اور پال کی طرف سے زیادہ یہ آیا ہے. ادروائز یہ جو اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے یا تورات کو پڑھیں گے، اصل کتاب تو تورات ہے، بائبل تو اس کی حکمت کا پہلو ہے اور حضرت مسیح نے بھی کہا کہ وہ اس کتاب کو مکمل کرنے آئے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ انسان کی جو آخرت میں سیلویشن ہے وہ اس کے اپنے عمل سے ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے یہاں بھی کچھ ڈسٹارشنز پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ کتاب استثناء کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بیان قرآن کے بہت قریب ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کو الگ الگ کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور پریویس اسکرپچرز کیا کہتے ہیں اور اس وقت کی کرسچینٹی کیا کہتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کی جو کرسچینٹی ہے وہ بالکل اپنے اسکرپچرز پہ کھڑی ہے، وہ پال کی ایک خاص انٹرپریٹیشن پہ کھڑی ہے. جی وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ جو ہے وہ کہ 600-700 سال کے بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور ایسے ٹائم کے اوپر یہ پولین کرسچینٹی بھی جو ہے بڑی اسٹیبلش تو ہے. کیا جو عربیہ کے کرسچن ہیں، عربیہ کے کرسچنس تو کلیئرلی ٹرینٹی کو تو وہ مانتے ہی ہیں، قرآن نے ڈائریکٹلی اس کو ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن کیا وہ دوسری جو اسپیکٹس ہیں اوریجنل سن اور سیلویشن اور دوسری چیزوں کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں ٹرینٹی تو ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن نے ایکسیپٹ کیا ہے، مگر کفارے کا جو عقیدہ ہے مثال کے طور پہ وہ قرآن مجید میں کہیں بھی زیر بحث نہیں ہے. اسی طرح سے اوریجنل سن کا جو ہے وہ عقیدہ کہیں پہ بھی زیر بحث نہیں ہے. تو یہ جو مین اسٹریم کرسچینٹی ہے اور جو عرب کرسچینٹی ہے، اس میں بھی آپ کو فرق کرنا پڑے گا. اس وقت کی جو مین اسٹریم کرسچینٹی ہے اس کے اندر وہ ساری کی ساری پولین کرسچینٹی ہے. عربوں کے اندر جو کرسچینٹی تھی اس میں جو اصل جو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو سائمن پیٹر تھا، جو پطرس کہتے ہیں، ان کے پیرو تھے بہت سارے وہاں پہ چلے گئے ہوئے تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے، اور ان کے ہاں کفارے کا عقیدہ نہیں تھا، ان کے ہاں اوریجنل سن کا بھی عقیدہ نہیں تھا. چنانچہ آپ کو اسی لیے قرآن مجید میں وہ ملتا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی جرم کے طور پہ بیان کرے. ان کے جرم کے طور پہ جو بیان کرتا ہے وہ تسلیس کو بیان کرتا ہے، یا حضرت مریم کو ان کی ام صدیقہ کے الفاظ آئے جیسے کہ وہ ان کو حضرت ان کی ماں مانتا ہے خدا کے ایک لحاظ سے. تو یہ تو چیزیں ہیں جو وہ فرق کرتے ہیں. لیکن یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پولین کرسچینٹی ہے جو اس وقت پریویل کر رہی ہے، اس کے جو پریسیپٹس ہیں اور جو عرب میں جو کرسچینٹی تھی اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ عرب کے جو بہت سارے جو کرسچنس تھے وہ سینٹ پیٹر کے فالوورز تھے اور وہ اکثر ایمان لے آئے تھے اور ان کی قرآن نے تعریف بھی کی ہے. پال کے فالوورز وہاں نہ ہونے کے برابر پائے جاتے تھے، ورنہ اگر پال کے فالوورز وہاں ہوتے تو پھر یہ کفارے کا عقیدہ لازماً زیر بحث آتا. جو اٹونمنٹ والا جو عقیدہ ہے نا کہ حضرت مسیح نے صلیب چڑھ کے ساری انسانیت کی گناہ کی کفارہ دے دیا ہے، یہ پورے قرآن میں زیر بحث نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل میں پال کے جو فالوورز تھے وہ عرب میں کم سے کم موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. آج کے ہمارے اس ٹاپک پہ سوال تو ختم ہو گئے. شاید احمد ورتو صاحب کے پاس کوئی جنرل سوال ہے. ورتو صاحب آپ آن لائن ہیں؟ السلام علیکم سر. سر ویسے جنرل سوال تھا جو کل سے آ رہا تھا، تو میں صرف وہ جو ہے نا جہاں پہ سورۃ المائدہ میں شراب اور جوئے کے بعد جو تھان اور قسمت کے تیر ہیں جو غامدی صاحب نے کیا، اس کی غامدی صاحب نے تفصیل نہیں کی البیان میں، لیکن مودودی صاحب نے اس کی جو تفصیل کی ہے اس میں جو ہے انہوں نے سارے قرندازی کے جو کھیل ہیں ان کو بھی اس میں قسمت کے تیر میں وہ پھانسوں کے اس میں لیا ہے. تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا جو غامدی صاحب نے قسمت کے تیر کا اس میں بھی وہ ساری آج کل کی جو گیم جس میں قرندازی وغیرہ ہوتی ہے تو کیا وہ بھی شامل ہے، یا جو وہ صرف جو کھیل تھا عرب زمانے میں جو وہ کرا کرتے صرف وہ غامدی صاحب لیتے ہیں، یا مودودی صاحب کی طرح وہ سارے کھیل بھی لیتے ہیں؟
پانسے کے جو تیر تھے وہ اسی طرح کے تھے جو وہاں عربوں میں ہی موجود تھے, اور وہ ایک طرح کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر شرک کا بھی ایک ایلیمنٹ تھا اور اس کے اندر کچھ ایلیمنٹ جوئے کا بھی تھا. وہ ایک خاص عربوں سے متعلق تھا, لیکن وہ یہ جو ایکسٹینڈیڈ اگر مودودی صاحب لے رہے ہیں قرآن اندازی کے مفہوم میں, تو وہ جوئے کے تحت لے رہے ہوں گے. وہ پانسے کے تیروں کے تحت اگر لے رہے ہیں تو وہ صحیح میرے خیال میں بیٹھتی نہیں ہے. اگر وہ جوئے کے تحت لیتے ہیں تب تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ وہاں جو الفاظ ہیں نا, اگر آپ جی بتائیے. میں کہتا جہاں تک میں سمجھا ان کو کہنے کے مطابق اگر آپ نے کسی چیز کو ڈیوائڈ کرنا ہے نا, تو مطلب کسی آپ نے قرآن اندازی میں جس طرح آپ لک نکلتی ہے وہ لک کے تھوڑا سا, میں جہاں تک میں سمجھا خلاف وہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو آپ عقل کے مطابق جو جس کا زیادہ حقدار ہوگا آپ اسے دیں, جو میرے خیال سے ایک بات اپلیکیبل بھی ہے. لیکن ان کے مطابق اگر کسی چیز کے دو, تب یہ چیز قرآن اندازی ہو سکتی جب کوئی دونوں برابر ایک چیز کے برابر مستحق ہیں, لیکن تب جو ہے نا آپ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے اور دونوں پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے, تب آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں. البتہ جو آج کل کے جو کھیل ہیں جن میں قرآن اندازیوں میں سے انعام نکلتا ہے وہ جو ایسا یہی ہے کہ وہ اسی طرح ہی ہے, وہ پھانسوں کا تیر ہے, جہاں تک میں سمجھا مودودی صاحب کو. وہ مودودی صاحب کی عبارت تو میرے سامنے ہوگی تب میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں, اس وقت میرے سامنے. لیکن جو دیکھیں جو چیز قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ قسمت آزمائی کریں, جو جوئے کی قسم کی چیز ہو جاتی ہے. یہ جو عام قرآن اندازی ہے جس میں آپ کسی کے لیے کوئی, مثلا آپ کسی محفل میں گئے ہیں اور اس محفل میں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی ایک ول جسٹ میک اے ڈرا, جس کا نکل آئے گا ہم اس کو کوئی گفٹ دیں گے, اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں تو یہ تو ایک محض ایک تحفہ دینے کا ایک طریقہ ہے, کسی کو آنر کرنے کا طریقہ ہے. ہاں البتہ اگر آپ اس میں یہ کہیں گے جیسے تمبولا میں ہوتا ہے, آپ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے اور وہ پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں, تو یہ تو یقیناً جوا ہے. لیکن عام قرآن اندازی جو بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا فلاں ہال میں ہم سب گئے ہیں اور فلاں سیٹ نمبر نکل آیا, اس کو ہم فلاں گفٹ دے رہے ہیں, تو یہ تو اس میں دیر از ناٹ اے پرابلم. ہاں اگر آپ نے کچھ ٹکٹ خریدا ہے اور اس ٹکٹ کے کچھ پیسے ہیں اور اس پیسوں پہ قرآن اندازی ہو رہی ہے, تو اب اصل میں آپ پیسہ لگا کے ایک کا نقصان کر کے, یعنی کسی ایک کا فائدہ کرنے کے لیے سب کا نقصان کر رہے ہیں. تو جو قسمت آزمائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لازماً وہ لوگوں کے نقصان پر منتج ہوتی ہے کسی ایک کے فائدے کے ایکسپینس پہ. اس کو ہم کہتے ہیں گیم آف چانس. تو جو لاٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ پیسہ انویسٹ کر کے لاٹری لگا رہے ہوتے ہیں, جیسے ریفل ٹکٹس ہیں اس کی مثال ہے, وہاں تو وہ بالکل جوئے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. لیکن عام جو لاٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے پیسہ نہیں لگایا, لیکن آپ لیٹ سے آپ ایک گیم کے طور پہ یا ویسے ہی کسی کو آنر کرنے کے طور پہ یا ایک ویسے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کرتے ہیں, تو اس میں جہاں تک میں سمجھاؤں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. صرف پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے لاٹری کے پیچھے پیسے لگائے ہوئے ہیں, جیسے میں ہیں. صحیح. اور سر یہ گامدی صاحب کے تھان کا مطلب وہی ہے جو نظر کا مطلب جو نظر کرنا ہوتا ہے, وہی ہے تھان کا مطلب کیا تھا, اس میں پتہ نہیں لگا. تھان یہ میں نے بھی اس کا پورا مطالعہ نہیں کیا ہوا, میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا, کیونکہ تھان ایک ایسی چیز ہے جو اب ایگزسٹ نہیں کرتے. اس زمانے میں عربوں کے کلچر میں یہ تھا, تھوڑا سا میرا خیال ہے اس کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. صحیح سر, شکریہ سر. بہت شکریہ سر. ہمارے چیٹ میں ایک سوال ہے, پروبیبلی یہ ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ال کا لفظ سینکٹیفائی کرتا ہے وقت کو, تو کیا یہ گواہی پروفیٹک ٹائم کی ہے صرف, اٹ مینس نہیں, ال کا جو لفظ ہے وہ تو سینکٹیفائی نہیں کرتا. اصل میں لفظ کو کوئی اگر آپ ڈیفائن کریں تو سینکٹیفیکیشن اس میں نہیں ہوتی, وہ تو لفظ کے اندر ہوتی ہے. مثلا اللہ کا وجود ایک سینکٹیٹی, ایک سیکرٹ وجود ہے, تو لفظ کے الف لام ہونے یا نہ ہونے سے تو کوئی چیز سینکٹیفائی نہ ہو جاتی. مثلا میں کہوں زمانہ یا دا ٹائم, تو آپ کسی بھی زبان میں, چاہے وہ عربی ہو, چاہے فارسی ہو, چاہے انگریزی ہو, چاہے پشتو, اس میں آپ اس کے اندر کوئی سینکٹیٹی نہیں محسوس کرتے. یعنی اس لفظ کے اندر الف لام کے ایڈیشن سے سینکٹیٹی نہیں پیدا ہوتی, وہ فی نفس ہی ہونی چاہیے. تو میں جب میں قرآن کی قسم کھاؤں یا اللہ کی قسم کھاؤں تو وہ فی نفس ہی اس چیز میں قسم ہے. تو یہاں جو الف لام ہے وہ تو صرف اس کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور ڈیفائن جیسے میں نے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس مفہوم میں لیں, اور جنرک ہوگا یا پھر وہ اسپیسیفک ہوگا. ٹھیک. تو جو پروفیٹک ایرا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پروفیٹک ایرا اگر ٹائم اسپیسیفک ہے, وہ آدم ٹو محمد ہے یا محمد جی ہاں کا ٹائم اسپیسیفک؟ نہیں, آدم سے محمد کا جو ایرا ہے جہاں پہ قوموں کی عدالت دنیا میں لگی, دنیا میں ان کو خسران ہوا, دنیا میں ان کو تباہی ہو گئی اگر انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں مانا, تو یہ تو ایرا وہی ہے نا کہ جو آدم سے محمد تک کا ایرا, اسی میں ہی واقعہ ہوا ہے, جس کو آپ قوموں کا سمجھتے ہیں نا کہ جو لیسر ڈیز آف ججمنٹ ہیں جو ہر قوم میں آئے ہیں, جن میں ان کو سزا دی گئی ہے. تو یہ حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے, اس میں ہوا ہے یہ.
یہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ اب جو لوگ محمد کا انکار کر رہے ہیں ان کا بھی یہی حشر ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں اور اس سے پچھلے لوگ بھی پیغمبر کا انکار کر چکے ہیں. تو پیغمبروں کا جنہوں نے انکار کیا ان کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں سزا یافتہ ٹھہرتے ہیں. تو اس لیے ان کو نشچنت نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کا بھی وہی حشر ہوگا. ہاں اگر ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے ہیں، وہ بچ جائیں گے جیسے کہ پچھلے لوگ بچ گئے تھے اگر انہوں نے یہ کام کیا جو پیغمبر کے ساتھی ہیں. مثلا جو لوگ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، یا چند لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ایمان بعد میں لے کے آئے، یا اسی طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ بعض اور حضرت صالح یا حضرت ہود کے ساتھ ہوئے. تو یہ جو بچ گئے ہیں جنہوں نے وہ کام کیا، یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھیے وہاں پہ وہی وہ لوگ بچے تھے اور آپ میں سے بھی وہی لوگ بچیں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار ونڈرفل لیکچر. آج کے ہمارے سوال مکمل ہو گئے سر. آپ کچھ آگے کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر اگلی نشست تک؟ جی انشاءاللہ ہم پر اگلی نشست میں پھر دوبارہ سے تفصیل سے بات کریں گے کسی اور سورہ پہ انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، خدا حافظ.